अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम राह हदायत और मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर कमल कैसर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम 25वां पारा शुरू करेंगे और हम हैं सूरा हामीम सजदा पे। इलैहि युरद्दु इल्मुस्साअ, क़यामत का इल्म अल्लाह ही की तरफ लौटाया जाता है, और जो फल अपने शगुफ़ों में से निकलते हैं और जो मादा हमल से होती है और जो बच्चे वो जनती है, सब का इल्म इसे है। और जिस दिन अल्लाह ताला इनको बुलाकर दरियाफ़्त फरमाएगा, मेरे शरीक कहाँ हैं, वो जवाब देंगे कि हमने तो तुझे कह सुना कि हम में से तो कोई उनका गवाह नहीं है। और ये जिन की परस्तिश इससे पहले करते थे और वो उनकी निगाह से गुम हो गए, और उन्होंने समझ लिया कि अब इनके लिए कोई बचाव नहीं है। भलाई के मांगने से इंसान थकता नहीं, और अगर उसे कोई तकलीफ़ पहुंच जाए तो वो मायूस और नाउमीद हो जाता है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये की जा रही है कि आखिरत का इल्म जो है ना, वो जानने का हमें बड़ा शौक़ है। अभी भी आप देखें कि दुनिया में लोग सारा दिन यही चेक्स एंड बैलेंसेस करते रहते हैं, यानी जो हमें सारे क़यामत की आने की निशानियाँ बताई गई हैं उनके बारे में बहुत बहसें हैं, बहुत कुछ मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। अब कौन सी निशानी आ गई, या अब जो पॉलिटिकल लेवल पे भी दुनिया में वाक़यात हो रहे हैं, क्या ये इसकी तरफ निशानदेही हो रही है। उसमें हर्ज कोई नहीं है कि अगर आप इसको कोई रिलेट करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये निशानियाँ हमें बताई हुई हैं। लेकिन अगर आप ये सब कुछ करते करते जो अमल में करने के काम हैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते, तो फिर क्या हासिल हुआ। तो हमारा दीन जो है, जैसे लोग कहते हैं कि प्रैक्टिकल होना चाहिए, तो बहुत प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकली हमें क्या बताया जाता है कि किसी लायानी बात में ना उलझें, ऐसी बात जिसका आपके पास जवाब नहीं है उसके बारे में बहुत ज़्यादा बहसें ना करें, और जो करने का काम है वो करें। क्योंकि उसी रवैये की तरफ हम देखते हैं कि आयत नंबर 49 में इशारा किया गया है कि भलाई मांगने से इंसान थकता नहीं, हर वक्त अपने लिए भलाई चाहता है। इतनी लंबी चेक लिस्ट होती है हमारे पास। हमारा हाल ये होता है कि जैसे ही हमारे पास कोई शख्स जो है वो बात करता है, यानी जैसे बच्चा एक होता है ना जिसको आप लेकर जाते हैं खिलौना लेने के लिए, अब वो टॉय लेने के लिए जाता है और वो इतना खुश जाता है, एक खिलौना पकड़ता है और साथ ही इशारा करके आपको कहता है मैंने नेक्स्ट टाइम ये लेना है। और हम सोचते हैं कि जो आपको मिला है आप पहले उसको तो एंजॉय कर लें, उस पर तो अल्लाह का शुक्र अदा कर लें। हमारा अपना भी हाल यही होता है कि जो भलाई हमें मिलती है उसके साथ हमारी अगली लिस्ट शुरू हो जाती है, और जब हम वो भलाई मांग रहे होते हैं तो तब हम कहते हैं बस ये मिल जाए मेरे रब, बस और कुछ नहीं मुझे चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें आयत नंबर 49 में आ रहा है फ़यऊस, और साथ आ रहा है कनूत, यानी क्या है कि इंसान बहुत ही अपसेट हो जाता है, और जब अपसेट होता है तो बस उसको ऐसे लगता है कि कुछ भी नहीं मुझे हासिल हुआ, कुछ भी मुझे जो है वो नहीं मिला। और जो मुसीबत उसे पहुंच चुकी है, इसके बाद अगर हम इसे किसी रहमत का मज़ा चखाएं तो वो कह उठता है कि इसका तो मैं हकदार ही था, और मैं तो ख्याल ही नहीं कर सकता कि क़यामत आएगी, और अगर मैं अपने रब के पास वापस किया गया तो भी यकीनन मेरे लिए इसके पास भी बेहतरी है। यकीनन हम इस कुफ़ार को इनके अमाल से ख़बरदार कर देंगे और इन्हें सख्त अजाब का मज़ा चखाएंगे। अब आप देखें, यानी पूरा साइकिल बताया जा रहा है। अब उस साइकिल में आगे क्या हो रहा है, जब मुसीबत पहुंचने के बाद उनको अल्लाह ताला की तरफ से कोई रहमत मिलती है तो क्या कहते हैं, ओह ये तो हमने खुद ही किया, देखा कितनी मेहनत की, देखा मैंने ये काम किया, इसकी वजह से ये सारा मसला मेरा हल हो गया। अपने आप को क्रेडिट देना शुरू कर देता है। अगर कोई कहे इंसान को कि भाई वाह आपने क्या काम किया, तो ये नहीं कहता अल्हम्दुलिल्लाह, कहता कभी गुरूर नहीं किया, हमें जो कुछ आता है वो तो किसी को पता ही नहीं है। और उसके साथ क्या हो जाता है कि असल मसला उसका क्या है कि वो अपने आप को सारा जब क्रेडिट देना शुरू कर देता है, तो वो जो उसने काम करने होते हैं, जिसकी तरफ तवज्जो देनी होती है ना, वहाँ पे उसकी तवज्जो नहीं जाती। और जब हम इंसान पर अपना इनाम करते हैं तो वो मुंह फेर लेता है और किनारा कश हो जाता है, और जब उसे मुसीबत पड़ती है तो बड़ी लंबी चौड़ी दुआएं करने वाला बन जाता है। कैसे कैसे एटीट्यूड्स हैं जो कि हमें बताए जा रहे हैं। इन सब एटीट्यूड्स की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। बाकायदा ये लिखने की ज़रूरत है कि अच्छा जब मैं खुश होती हूँ, जब मुझे सब कुछ मिल जाता है तब मैं क्या करती हूँ, जब मुझे सब कुछ नहीं मिल रहा होता,
مجھے حاصل نہیں ہو رہا ہوتا تب میرا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، کیونکہ اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر کنسسٹنٹ پیٹرن ہی نہیں ہوتے. یعنی خوش ہیں تو پھر ہم اللہ سے بھی راضی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو انسان خوش ہوتا ہے، سب کچھ ملتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں ڈیزرو کرتا تھا، یہ مجھے ایسا ہی سب کچھ ملنا تھا. اور ساتھ ساتھ صرف دنیا کے لیے ڈیزرو نہیں کرتا، انسان کہتا ہے دیکھنا میری تو آخرت بھی بہت اچھی ہے، میں تو ہوں ہی بہت اچھا انسان. آپ کہہ دیجئے کہ بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے پھر تم نے اسے نہ مانا، پس اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہوگا جو مخالفت میں دور چلا گیا. تو یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ یہی بات بتا رہے ہیں کہ انسان کو اصل کام کرنا کیا ہے. یہ بیلنس انسان کہاں سے لے کر آئے گا نا اپنی زندگی میں. اس بیلنس کو لانے کے لیے انسان کو اللہ کے کلام کے ساتھ اپنے آپ کو بہت زیادہ جوڑنا پڑے گا، کیونکہ ایک ہوتا ہے ہمارا نفس، ہماری خواہشات، وہ ہمیں ایک ڈائریکشن میں لے جاتی ہیں یا ہمیں بہت ہائی اینڈ لو بھی دے دیتی ہیں. لیکن جب ہم اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ وابستہ رکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے رہتے ہیں، تو وہ ہماری تربیت کرتا رہتا ہے. اللہ کا کلام جو ہے اس میں ایسا طریقہ ہے، ایسا یہ معجزہ ہے، آپ کے حالات اور واقعات کے مطابق آپ کو سکھاتا رہتا ہے کہ اب اپنے آپ کو آپ بیلنس میں کیسے لے کر آئیں. نہیں تو انسان بہت دور کی گمراہی میں چلا جاتا ہے. عنقریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق کے عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ حق یہی ہے. کیا آپ کے رب کا ہر چیز سے واقف اور آگاہ ہونا کافی نہیں ہے؟ یقین جانو کہ یہ لوگ اپنے رب کے روبرو جانے سے شک میں ہیں. یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط. 25واں پارہ اور سورہ شورى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. حامیم عین سین قاف. اللہ تعالیٰ جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے، اسی طرح تیری طرف اور تجھ سے اگلوں کی طرف وہی بھیجتا رہا ہے. اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ سورہ شورى جو شروع ہو رہی ہے، یعنی اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہمیں ایسی ٹپس دی جائیں گی، ایسے فارمولے دیے جائیں گے جس سے ہمیں یہ سکھایا جائے گا کہ ہم باہمی طور پہ مل جل کر کیسے رہ سکتے ہیں، کیسے ہم اپنی ایک سوسائٹی کو بنا سکتے ہیں اور کیسے ایک دوسرے سے مشوروں کے ساتھ، کنسلٹیشن کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چل سکتے ہیں. لیکن یہاں پر سب سے بڑی بات جو پہلے کی گئی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آتی ہے اور اس وحی کے ذریعے ہمیں بہت سارے معاملات کی آگہی دی گئی. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ آپ نے فرمایا کبھی تو ایسے آتی ہے جیسے گھنٹے کی جھنکار، اور یہ وحی مجھ پر سخت ناگوار ہوتی ہے. جیسے آپ دیکھیں ایک بیل کانسٹنٹ بج رہی ہو، الارم بج رہا ہو اور آپ کو بار بار اس کی آواز آ رہی ہو تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو اریٹیشن شروع ہو جاتی ہے. تو آپ سوچیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی آتی تھی اور وہ ایسی آوازیں آتی تھیں ان کے لیے تو وہ ان کے اوپر کتنی گراں تھیں. پھر جب فرشتے کی کہی ہوئی بات مجھے یاد رہ جاتی ہے تو یہ موقوف یعنی کہ رک جاتی ہے، اور کبھی فرشتہ مرد کی صورت میں میرے پاس آتا ہے، مجھ سے بات کرتا ہے تو میں اس کی کہی ہوئی بات کو یاد کر لیتا ہوں. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب سخت سردی کے دن میں آپ پر وحی اترتی، پھر جب وہ موقوف ہوتی تو آپ کی پیشانی سے پسینہ جو تھا وہ پھوٹ نکلتا تھا. یعنی جو وحی کی مختلف کیفیات ہیں ان کو بھی جاننے کی ضرورت ہے. ان کو جاننے سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یعنی کیونکہ ہمارے سامنے تو قرآن مجید جو ہے نا اس طرح سے مصحف کی شکل میں ہوتا ہے، ہمیں نا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کس محنت سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب آیا اور کس ذمہ داری کے احساس کے ساتھ انہوں نے ہم تک یہ پیغام پہنچایا. ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس دور میں جو صحابہ کرام تھے انہوں نے کتنی محنت سے اس کو سیکھا اور پھر کس طرح ہم تک اس کو پہنچانے کی کوشش کی. ایکچولی ہمارا ایٹیٹیوڈ ہر چیز کے بارے میں یہی ہوتا ہے، جو چیز ہمیں ویسے ہی مل جاتی ہے نا اس کو ہم فور گرانٹیڈ لینا شروع کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں جو وبا آئی ہوئی ہے اس کی وجہ سے کتنی چیزوں پہ بندش لگی اور اس کی وجہ سے ہمیں دنیا کی حقیقت بھی سمجھ آ رہی ہے، ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ہم نے کن کن چیزوں کو فور گرانٹیڈ لیا ہوا تھا اپنی زندگی میں، یعنی ہم نے کبھی ویلیو ہی نہیں دی، اور اب ان میں سے کتنی چیزوں کے بارے میں ہم شکر گزاری بھی رکھ رہے ہیں، محتاط رویے بھی رکھ رہے ہیں، اور کیا کچھ اپنی زندگی میں سیکھ رہے ہیں کہ انسان کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے.
تو جب ہم اپنا وقت کسی جسے کہتے ہیں کہ بینیفیشل نالج پہ جو ہے نافع بخش علم کی طرف لگانا چاہتے ہیں نا، تو ہمیں ایسی چیزیں بھی پڑھنی چاہیے، ان کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے، تاکہ ہمارا جو یقین ہے اور ایک آپ کو جو اہمیت محسوس ہوتی ہے کسی کلام کی، وہ ہمیں محسوس ہونی شروع ہو، قرآن کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ بھی مضبوط ہوتا چلا جائے۔ اور پھر آپ یہاں دیکھیں کہ یہاں پہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام آ رہا ہے العزیز الحکیم، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا العزیز کیا ہے کہ وہ قوت اور غلبے والا ہے، یعنی ہر کائنات کی چیز جو ہے اس کے اوپر اس کا غلبہ ہے، کوئی چیز اس کی گرفت سے باہر نہیں ہے، اور دنیا کا بہت عزت والا بہت طاقتور انسان بھی جو ہے وہ اس کا محتاج ہے، لیکن اس تمام غلبے اور حکمت کے باوجود اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، یعنی وہ اپنی ساری قوت کا استعمال جو ہے بہت حکمت کے ساتھ کرتا ہے، ایسے نہیں ہے کہ وہ جس کے ساتھ جو مرضی معاملہ کر دے۔ آسمانوں کی تمام چیزیں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، وہ برتر اور عظیم الشان ہے۔ پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے مزید 2 نام آ رہے ہیں، کیا ہے؟ علی العظیم، بہت بلند ہے اور بہت برتر ہے، یعنی اس کی بڑائی جو ہے ہم کہاں سے دیکھ سکتے ہیں؟ جب ہم آسمان اور زمین کو دیکھیں، ایک عام انسان کیسے آسمان اور زمین کی گہرائی یا اونچائی تک پہنچ سکتا ہے؟ یا جو لوگ پہنچتے بھی ہیں، جو ایسی سائنسز پڑھتے ہیں جس کے ذریعے وہ آسمانوں میں کہاں تک چلے جاتے ہیں یا زمین کے اندر کہاں تک وہ چلے جاتے ہیں، کیا وہ یہ سوچنے پہ مجبور نہیں ہوتے کہ یہ سب کچھ بنا کیسے ہے؟ کیا وہ صرف اس کو سائنسز کا نتیجہ سمجھتے ہیں کہ اچھا جی ایٹمز آئے اور یہ سب کچھ اکٹھے ہوئے؟ کیا ان کو وہاں پہ اللہ کی بڑائی نہیں نظر آتی؟ قریب ہے آسمان اوپر سے پھٹ پڑے اور تمام فرشتے اپنے رب کی پاکی تعریف کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ خوب سمجھ رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی معاف فرمانے والا اور رحمت والا ہے۔ اب یہاں پہ کون سے 2 نام آگئے ہیں؟ الغفور الرحیم، بہت سارے نام ہیں یہاں پر، یعنی یہ جو شروع کی آیات ہیں اگر آپ ان پہ غور و فکر کرنا شروع کریں، اور آپ کو میں ویسے بھی بتاؤں اگر آپ اپنا ایک ٹارگٹ رکھ لیں، آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی اہم بات ہمیں بتائی ہے نا، اور اس کے آیت کے اختتام پہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام آیا ہے، 1 یا 2 نام آئے ہیں، تو ان کو نا اس نظر سے بھی پڑھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کیا حکم ہے، کیا بات ہمیں بتائی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے یہ نام کیوں آیا ہے، اس سے کنیکشن کیا ہے ان کا۔ اچھا، اور پھر یہاں پہ یہ بھی دیکھیے گا کہ جب 2 نام آ جائیں تو پھر یہ کہ ان 2 ناموں کے کمبینیشن سے مجھے کیا سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، یعنی اگلے سال کے لیے آپ پورا ایک اپنا پلان بنا سکتے ہیں۔ جیسے اب رمضان اختتام کی طرف جا رہا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں اچھا انشاءاللہ اب ہمارا یہ جو ہے ختم ہو جائے گا جو دورہ قرآن ہم کر رہے تھے، لیکن میرے پاس اور کیا پلان ہے؟ تو ایسا کچھ پلان بنائیں جس میں آپ اپنی وابستگی کو قرآن کے ساتھ مزید بڑھاتے چلے جائیں، مزید اپنی سمجھ بوجھ پیدا کریں۔ اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسروں کو کارساز بنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر نگران ہے اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ تب آپ دیکھیں کہ ناموں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت اہم جو پیغامات ہیں ہمیں یہاں پر دے دیے۔ اسی طرح ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن کی وحی کی ہے تاکہ آپ مکہ والوں کو اور ان کے آس پاس کے لوگوں کو خبردار کر دیں اور جمع ہونے کے دن سے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ڈرا دیں۔ ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں ہوگا۔ اب یہ جہاں جو کہا گیا ہے کہ عربی زبان میں جو نازل کیا گیا ہے تاکہ مکہ کے لوگوں کو اور آس پاس، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو مکہ ہے نا وہ زمین کا سینٹر ہے، اور آس پاس اگر دیکھا جائے تو ساری دنیا اس کا آس پاس بن جاتی ہے۔ تو اس کو عربی میں جو نازل کیا گیا ہے اس لیے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں خبردار کیا جائے، ہمیں بتایا جائے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جیسے لوگوں کے درمیان اکثر یہ الجھن سی رہتی ہے، ایک زمانہ تھا کہ لوگ صرف بس تلاوت کرتے تھے اور اس کے بعد قرآن مجید کو بس ثواب کے لیے پڑھ لیا اور بند کر کے رکھ دیا، اور جو آباء و اجداد کرتے چلے آ رہے تھے وہ کام کرتے تھے۔ ان میں کچھ چیزیں آباء و اجداد نے قرآن کے مطابق سیکھی ہوتی تھیں، کچھ چیزیں وہ اپنی ذہن اور سوچ سے کر رہے ہوتے تھے، تو ان دونوں چیزوں کو لے کر چلتے تھے۔ پھر ایک دور آیا جس میں لوگوں نے یہ اپنے اندر اویئرنیس پیدا کی کہ نہیں، اس کو تو ترجمے کے ساتھ بھی پڑھنا ہے، نہیں عربی کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، یعنی اس پہ اپنی کمانڈ بڑھانی ہے۔ تو پھر ایک نعرہ لگنا شروع ہوا، لوگوں نے کہا کہ عربی پڑھنے کے کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف ترجمہ پڑھ لو اور بس ترجمہ پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کر لو، دیٹ از انف۔ لیکن نہیں، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو عربی میں زبان میں جو ہے نازل فرمائی، اللہ کا کلام ہے، تو جو الفاظ کی گہرائی
اور جو ربط ہم سمجھ سکتے ہیں اس کو عربی میں سمجھنے میں ہم اس کو اردو میں نہیں یا کسی اور لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر کے آپ نہیں سمجھ سکتے. آپ فائدہ تو حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اچھا اس میں کیا کہا جا رہا ہے، لیکن جب آپ اپنی وابستگی عربی زبان کے ساتھ بڑھانا شروع کریں گے، اس کو سمجھنا شروع کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا. اور آپ کو میں یہ بھی بتاؤں، کئی دفعہ جو لوگ ہمارے سامنے کوئی ایک فارمولہ رکھ دیتے ہیں کہ اس آیت میں تو یہ نہیں ہے، مثلا قرآن میں فلاں چیز کے بارے میں کہاں کہا گیا ہے کہ وہ حرام ہے، یا مجھے تو نہیں لگتا اس چیز سے روکا گیا ہے، اس لیے کہ وہ صرف ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں یا سطحی نالج کے ساتھ، علم کے ساتھ ایسی بات کر رہے ہیں. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں ایک تو سیکھنا چاہیے خود، اور دوسرا یہ کہ پھر ایسے معاملات کو علماء سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ علماء نے اس زبان کو، اس کلام کو بہت گہرائی کے ساتھ پڑھا ہوا ہوتا ہے، اور ان کا جو انالیسز ہوتا ہے نا، ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے. اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت کا بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کا حامی اور مددگار کوئی اور نہیں ہے. کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور کارساز بنا لیے ہیں؟ تو اللہ ہی کارساز ہے، وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہی ہر چیز پر قادر ہے. اور جس چیز میں تمہارا اختلاف ہو، اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے. یہی اللہ میرا رب ہے جس پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور جس کی طرف میں جھکتا ہوں. کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر؟ ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت والیہ انیب. کہ اصل بات کیا ہے کہ کچھ بھی ہو رہا دنیا میں ہمارے ارد گرد، ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ میرا رب ہے. اور رب کے وہ تین جو باتیں ہیں اس میں ضرور یاد رکھنی ہے. جب ہم بولیں اللہ میرا رب، وہ میرا خالق، وہ میرا مالک، وہ مدبر، میرے لیے سب تدبیریں کرنے والا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بات یاد رکھیں کہ میرا بھروسہ اللہ پہ ہی ہونا چاہیے ہر معاملے میں، اور یہ بھی کہ مجھے لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے، اسی کی طرف جھکنا ہے، اسی سے جو ہے رجوع کرنا ہے. وہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور اس نے تمہاری لیے تمہاری جنس کے جوڑے بنائے ہیں اور چوپایوں کے جوڑے بنائے ہیں. تمہیں وہ اس میں پھیلا رہا ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں. وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. آج ہم نے بہت سے اللہ تعالیٰ کے نام پڑھے، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. جتنا بھی آپ اس کو جان لیں گے نا، وہ آپ کو ایک حد تک ہی علم دے سکتا ہے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو ہیومن لمیٹیشن ہے نا، ہماری جو سوچ، ہمارا جو دماغ ہے نا، بس اتنا ہی سوچ سکتا ہے. جتنا اللہ تعالیٰ تک پہنچے ہماری بس اتنی ہے، یہ ہماری لمٹ آ جاتی ہے. اس سے آگے ہم سوچ ہی نہیں سکتے. تو اگر آپ نے میکسیمم کیپیسٹی کے ساتھ بھی سوچ لیا تو پھر آپ کو یہی فارمولہ اپنے لیے یاد رکھنا ہے، لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے اور میں اس تک پہنچ نہیں سکتی. تو اگر میں اتنا سا سوچ کر بھی ایسے ہو گئی ہوں، ایسا مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ سبحان اللہ کیا ذات ہے اللہ کی، تو پھر سوچیں کہ وہ ایکچولی کیا ہے. اور پھر یہاں پہ کہا گیا سمیع اور بصیر ہے، اس کا سننا، اس کا دیکھنا کس طرح سے ہے، اس کے اوپر بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. آسمان اور زمین کی کنجیاں اسی کی ہیں، اور جس کی چاہے روزی کشادہ کر دے اور تنگ کر دے، یقیناً وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. بار بار قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں کہ رزق کا ذکر آتا ہے، کیونکہ رزق ایک ایسی چیز ہے جس نے ہمیں بڑا ہی پریشان کیا ہوا ہے. اور اسی رزق کی وجہ سے ہم ہر وقت اس سوچ و بچار میں رہتے ہیں کہ کیا کریں. یعنی اللہ کا حکم سنیں، قرآن کی مجلس میں جائیں، یا اپنی کمائیاں کریں، اپنے تعلقات اور اپنے مسئلے مسائل جو زندگی کے ہیں ان کو حل کرنا شروع کریں. تو تھوڑی سی بات یہ کرتے ہیں کہ رزق جو ہے اس کو کیسے پھر بڑھایا جائے. یعنی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم صبح سے شام تک اللہ کی عبادت میں ہوں، وہ معاملات ایسے لے کر چلیں جیسے اللہ کا حکم ہے، اور ہمیں یہ فکر نہ ہو کہ بھئی آج کا کھانا کہاں سے آئے گا، ہمارے جو رزق کے مسئلے مسائل ہیں وہ حل کہاں سے ہوں گے. تو اسی سسٹم میں رہتے ہوئے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اپنے رزق کو بڑھائیں. تو جو اسباب ہیں جن کے ذریعے رزق کو طلب کیا جاتا ہے، اصل کام یہ ہے کہ ہمیں ان کی طرف توجہ دینی ہے. جیسے ان میں سے ایک جو رزق کو کھینچنے والی چیز ہے وہ ہے اللہ کے حضور استغفار اور توبہ کرنا. تو یہاں پر ہمیں پھر توبہ اور استغفار کی حقیقت کو بھی جاننا ہوگا، کیونکہ بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ توبہ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تسبیح پکڑ لی، یا ہم نے کچھ دعائیں جو ہیں استغفار کی رکھ لی اور ہم نے جلدی جلدی ان کو پڑھ لیا. جیسے آپ پڑھ رہے ہیں استغفر اللہ و اتوب الیہ، کہ آپ نے توبہ تو کر لی کہ میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہوں، لیکن آپ کا یہ جو الفاظ ہیں نہ انہوں نے آپ کے دل پہ اثر کیا، اور نہ ہی ایسا کوئی اثر آپ کے عمل میں آنا شروع ہوا. امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ شریعت میں توبہ کا مطلب ہے گناہوں کو اس کی قباحت کی وجہ سے چھوڑنا.
یعنی اپنی غلطی پر نادم ہونا، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا، اور جن اعمال کی تلافی ان کے دوبارہ ادا کرنے سے ہو سکے ان کے لیے بھی بقدر استطاعت کوشش کرتے رہنا۔ اور جب یہ چاروں باتیں جمع ہو گئیں تو یہ توبہ کی شرائط کو پورا کریں گے۔ تو اسی لیے زبان اور عمل دونوں کے ساتھ معافی طلب کرنا جو ہے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی اگر ہم عمل کے بغیر صرف الفاظ سے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے، جو ہمارے جتنے بھی اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ قسم کا جھوٹ ہم بول رہے ہوتے ہیں، اپنے ساتھ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، اور وہی بات ہے کہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی ہم وقتی طور پہ سچے بن جائیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ جب ہم توبہ اور استغفار کو دیکھتے ہیں تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کے ذریعے رزق جو ہے وہ کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے آتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرو، ان سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور ان کی اطاعت کرو تو وہ تم پر رزق کی فراوانی فرما دے گا، آسمان سے باران رحمت نازل فرمائیں گے، زمین سے خیر و برکت اگلوائیں گے، زمین سے کھیتی کو اگائیں گے، جانوروں کا دودھ مہیا کریں گے، تمہیں اموال اور اولاد عطا فرمائیں گے، قسم قسم کے میوہ جات والے باغات عطا فرمائیں گے، اور ان باغوں کے درمیان نہریں جاری کریں گے۔ یعنی کہ یہ قرآن کی جو کچھ آیات ہیں ان سے استدلال لے کر یہ بات کی گئی ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ بارش طلب کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ وہ باہر نکلے اور اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنے کے سوا انہوں نے کوئی بات نہیں کی اور واپس پلٹ آئے، اور ان کی خدمت میں عرض ہو کے کہا گیا کہ ہم نے تو آپ سے بارش کو طلب کرنے کے لیے کہا تھا لیکن ہم نے سنا نہیں کہ آپ نے کوئی بھی ایسی بات کی ہو۔ تو عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے آسمان کے ان ستاروں کے ساتھ بارش طلب کی ہے جس کے ذریعے بارش حاصل کی جاتی ہے، یعنی جو کرنے کا کام ہے وہ انہوں نے کیا۔ اور پھر انہوں نے قرآن پاک کی ایسی آیات کی طرف ریفرنس کیا جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ جیسے ہم استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بہت سی جو نعمتیں ہیں ان کی فراوانی ہونی شروع ہو جائے گی۔ امام حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 4 لوگ آئے، ہر ایک نے اپنی مشکل بیان کی، ایک نے قحط سالی کا کہا، دوسرے نے تنگ دستی کا کہا، تیسرے نے اولاد نہ ہونے کی بات کی، اور چوتھے نے اپنے باغ کی خشک سالی کی شکایت کی۔ انہوں نے چاروں اشخاص کو اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب کرنے کی تلقین کی۔ یعنی یہ ایک ایسا فارمولہ ہے کہ جب ہم اس کی طرف توجہ زیادہ سے زیادہ دینا شروع کریں گے تو اس سے کیا ہے کہ انسان کے لیے رزق کے راستے جو ہیں وہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کثرت سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی، اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے نجات دیں گے، ہر مشکل سے نکال دیں گے، اور اس کو وہاں سے رزق مہیا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور آپ دیکھیں کئی دفعہ لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا بھی ہے، جیسے کسی اسکالر یا کسی لرنڈ انسان کی گیدرنگ میں وہ ہوتے ہیں، مجلس میں ہوتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ ہسبینڈ کی جاب نہیں ہے یا پیسوں کی قلت ہے یا کاروبار بہت ماندہ پڑا ہوا ہے، کیا کریں؟ جب ان کو کہا جائے آپ استغفار کی کثرت کریں تو میں نے باقاعدہ کچھ لوگوں کو برا مناتے دیکھا ہے کہ کیا مطلب ہے، آپ ہمیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے کوئی گناہ کی ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے؟ لیکن یہ وہ طریقہ ہے جو کہ ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن اور حدیث سے کہ جب آپ رزق کی چاہ رہے ہیں، فراوانی چاہ رہے ہیں، کوئی مشکلات ہیں آپ کے اوپر، جیسے آج کل کے دور میں بھی اگر آپ سارا دن بیٹھ کے یہی روتے رہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کرونا ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کرونا نہیں ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہمیں جان کے تنگ کر رہے ہیں، ہمارا معاش جو ہے بند کر رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں، یعنی ہر وقت ہم اس قسم کی باتیں کرنے کی بجائے جب اللہ نے فرصت کے اوقات دے دیے ہیں نا، بیٹھے ہوئے ہیں، کاروبار کئی دفعہ بند ہیں، کہیں لاک ڈاؤن ہو رہا ہے، کہیں پہ روکا جا رہا ہے، ٹائمز لمیٹڈ ہیں، تو ہم اللہ سے برکت مانگیں اور اس کے لیے ہم بے تحاشا استغفار پڑھیں، کثرت سے استغفار پڑھیں، اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں آئیں گی۔ اللہ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کر دیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اور جو بذریعہ وہی ہم نے تیری طرف بھیج دی ہے، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا، اور جس چیز کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں وہ تو ان مشرکین پر گراں گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اپنے برگزیدہ بناتا ہے، اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے وہ اس کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہاں پر پھر بتایا جا رہا ہے لوگوں کے بہت سارے مسائل، کیا کہ لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارے پیغامات مل جاتے ہیں، دین کو ایک نہیں رکھتے، دین میں کسی نہ کسی لیول پہ پھوٹ ڈال دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ہی اختلاف کیا، اور وہ بھی باہمی ضد بحث سے۔ اگر آپ کے رب کی بات ایک وقت تک کے لیے پہلے ہی سے قرار پا گئی نہ ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی وہ بھی اس کی طرف سے الجھن والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔
یہاں پہ بڑے امپورٹنٹ باتیں کی جا رہی ہیں آیت نمبر 13 اور 14، کیونکہ آپ دیکھیں یہ بھی نا ہمیں بہت فرسٹریٹ کرتا ہے. جیسے ہم جب قرآن سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہاں قرآن ہمارے تمام مسائل کا حل ہے، چاہے وہ انفرادی ہیں یا وہ اجتماعی ہیں، ہر چیز میں ہمیں فائدہ ہوگا. پھر ہم اس کے برعکس دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو دین کو سمجھ چکے ہیں، دین پہ عمل کر رہے ہیں، وہ آپس میں لڑ کیوں رہے ہیں؟ اور کئی جگہ پہ ہمیں اختلافات ایسی نوعیت کے نظر آتے ہیں کہ بالکل مساجد الگ کر دی جاتی ہیں، یا یہ کہ ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگا دیے جاتے ہیں، اور انسان پھر پریشان ہو کے ڈر کے کہتا ہے کہ میں تو پھر دین نہ ہی سیکھوں، پتہ نہیں میں بھی پھر یہ کام کرنا شروع کر دوں گا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پوری نفسیات کا جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ جو انبیاء پیغام لے کر آئے تھے ان کا مقصد کیا تھا کہ وہ دین کو قائم کریں. اقیم الدین، دین کو قائم کرنے کے لیے کہا گیا تھا. وَلَا تَتَفَرَّقُوا، کہ آپس میں کسی تفریق میں نہ پڑیں. یہ سب سے بڑی بنیاد ہے، اور یہ ہم سب لوگوں کو جب ہم دین سیکھیں تو یہ جاننے کی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا. یعنی ہم نے جب دین سیکھنا ہے تو ہم نے جگہ جگہ کھڑے ہو کے ہر ایک سے یہ نہیں پوچھنا کہ اچھا آپ یہ ایسے کر رہے ہیں تو ایسے کیوں کر رہے ہیں. ہاں اگر کوئی دلیل صحیح دے رہا ہے یا ہم اپنی سمجھ کے لیے کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم کسی کو رہنمائی ہلکی پھلکی کر سکتے ہیں اگر کوئی کسی غلط جگہ پہ چلا گیا ہے یا صحیح طریقے سے اس نے چیز نہیں سیکھی. لیکن ایسا انداز نہیں ہونا چاہیے کہ ہم آپس میں لڑائی جھگڑا اختلاف اور کانفلکٹ جو ہے وہ پیدا کریں. پھر آپ دیکھیں کہ دوسری بات جو یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ یہاں پہ ان لوگوں کے لیے مسئلہ کیا ہے، یہ بغیم بینہم، آیت نمبر 14 میں جیسے آ رہا ہے کہ مسئلہ کیا تھا کہ آپس میں ان کی بغی تھی، ان کی آپس میں جسے کہتے ہیں نا کہ ایک عجیب سا کھچاؤ تھا جس کی وجہ سے وہ فیصلے جو تھے وہ صحیح طور پہ نہیں کر پا رہے تھے. اور پھر یہ بھی کہہ دیا گیا کہ شک، یہ جو شک کی کیفیت ہوتی ہے جب انسان اس میں پڑ جائے تو کیسا الجھ کے رہ جاتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں جو بھی لڑائی جھگڑے ہمیں اپنی سوسائٹی میں کہیں بھی نظر آتے ہیں، دینی معاملات ہوں یا غیر دینی معاملات بھی ہوں، تو ان میں یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم اس مقصد کو، اس کاز کو نہیں سمجھتے. ہم پھر اس کے بعد آپس میں کانفلکٹس میں چلے جاتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں کہ آپس کی بغی میں ہوتے ہیں کہ جو مجھے لگتا ہے، جو میں بات کر رہا ہوں وہی درست ہے. عجیب سی ضد لگا لیتے ہیں کہ اب اس کی ہمت کیسی ہوئی اس نے مجھے کہنے کی، بس میں تو جو کہہ دیا نا اب میں نے یہی کر کے چھوڑنا ہے اور ایسے ہی طریقے سے کر کے چھوڑنا ہے. تو یہ جو ضد بازی ہوتی ہے نا، یہ بھی پھر انسان کو بہت زیادہ نقصان دیتی ہے اور کاز کو نقصان دیتی ہے اور دین کو نقصان دینا شروع کر دیتی ہے. اس سلسلے میں اگر ہم تھوڑا سا انالیسس بھی کرنے کی کوشش کریں کہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا کانفلکٹ جو ہے یہ اتنا بڑا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ جو اسلامک نقطہ نظر سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان جان اور مال سے جہاد کرنا چھوڑ دیتا ہے تو پھر اختلافات جو ہیں بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ جب انسان جان اور مال سے جہاد کی طرف جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، انسان کا قبلہ درست رہتا ہے، فوکس درست رہتا ہے. آپ عام حالات میں بھی دیکھ لیں، کئی دفعہ ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں ہر طرح کے انتشار یا بد امنی جو ہے وہ ہوتی ہے، کوئی کسی کی سائڈ لے رہا ہے، کوئی کسی پولیٹیکل سینیریو پہ ہے. اور اگر دشمن ملک سے کہیں کوئی حملہ ہو جائے، کسی قسم کا بھی کوئی ان کی طرف سے کوئی انہوں نے پرووک کر دیا، کوئی انہوں نے ایسا کام کر دیا، تو آپ دیکھیں سب لوگ ایک دم اکٹھے ہو جاتے ہیں. سب لوگوں کو ایک دم سمجھ آ جاتی ہے کہ نہیں، ایسی باتوں میں ہم نے الجھنا نہیں ہے، بلکہ ہم نے دفاع کے لیے سب نے کھڑے ہو جانا ہے. اسی طرح سے دین سے جو لوگ غداری کرتے ہیں، یعنی وہ کہتے تو ہیں کہ ہم دین میں ہیں، ہم دین کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن اندر سے ان کا ایک ایٹیچیوڈ بڑا ڈیفرنٹ سا ہوتا ہے، یعنی کہ منافقت ان کے اندر ہوتی ہے. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ وہ کاز کے ساتھ جو ہے وہ سنسیئر نہیں ہوتے ہیں، تو پھر اس کی وجہ سے وہ ذرا سی بات پہ کوئی نہ کوئی کانفلکٹ یا کوئی نہ کوئی جھگڑا لے کر آ جاتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگوں کی جو وفاداریاں ہوتی ہیں نا، وہ دشمنوں کے ساتھ ہوتی ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی جو کوئی اور کلچرز کر رہے ہیں یا اور مذاہب کر رہے ہیں یا دنیا میں جو پالیسیز چل رہی ہیں وہ زیادہ بہترین ہے اور اس کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور پھر وہ اپوز کرنا شروع کر دیتے ہیں ایسی تمام باتوں کو جو کہ قرآن اور حدیث میں موجود ہیں. پھر کچھ لوگ اپنی جہالت یا کم عقلی کی وجہ سے بھی ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ بہت سی مجالس میں بیٹھ کر اسی طرح اسلام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، قرآن کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ وہ کام کیا کر رہے ہیں. پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اخلاق کا زوال آ جاتا ہے نا، تو تب آپ کی نیتوں میں بہت کوئی کھرا پن بھی ہو تو وہ آپ کے عمل میں ریفلیکٹ نہیں کرتی، کہ کیونکہ آپ ذرا سی بات پہ فلیئر اپ ہو جاتے ہیں، آپ برداشت ہی نہیں کر پاتے، آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بھی نہیں بتا پاتے، دوسرے کی بات کو بھی نہیں سمجھتے.
اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب لوگوں کے اندر بہت زیادہ مایوسی کی کیفیت آ جاتی ہے، یعنی دنیا میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت فتنے ہیں، بہت فساد ہے، اور کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ لیڈرشپ میں بھی مسائل آ جاتے ہیں، یا جب ہم دین کی سمجھ رکھ کے ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تب بھی لوگوں کے درمیان کچھ کانفلکٹس ہو سکتے ہیں۔ تو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ایسی باتوں پر فوراً مایوس ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کچھ نہیں ہونے والا کسی کا بھی، چھوڑو، ہم نے نہیں مل کر کام کرنا، اور وہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے۔ پھر اسی طرح کچھ لوگوں کے اندر قدامت پرستی ہوتی ہے کہ وہ پرانی باتیں، پرانے طریقے جو ہیں ان پہ رہتے ہیں، جو کہ دین میں نہیں ہوتے، اور وہ آپ اس میں جو ہے کوئی رد و بدل کی یا ریلیکسیشن کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن وہ اس کو بھی اختیار کرنے کے لیے ہوتے۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگوں میں بدگمانی بہت زیادہ آنی شروع ہو جاتی ہے، تو یہ جو بدگمانی ہوتی ہے نا، یہ بھی انسان کو بالکل ختم کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے، اور آپ کی جو اجتماعیت ہوتی ہے اس کو بہت بڑا نقصان جو ہے وہ پہنچاتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سب لوگوں سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہوں۔ انبیاء سب اللتی بھائی ہیں، جن کا باپ ایک یعنی عقیدہ ایک، اور مائیں یعنی شریعتیں جدا جدا ہیں۔ میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ اختلافات میں ہمیں یہ بھی بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اصل جو بنیاد ہے نا ہماری عقائد کی، وہ درست ہونی چاہیے۔ تو جب عقیدے میں ہم جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنائیں، ہم جو الہامی پیغامات ہیں ان کی اہمیت کو سمجھیں، اور انبیاء کی اہمیت کو سمجھیں، اسی طرح آخرت کا جو کانسیپٹ ہے اس کو صحیح سمجھیں، تو یہ ضروری ہے۔ باقی یہ کہ شریعت جو ہے اس میں فرق آیا ہے، اور اس کو بھی ہم کوئی اختلاف کا جو ہے ریزن یا وجہ جو ہے وہ نہیں بنا سکتے۔ بس آپ لوگوں کو اس طرح بلاتے رہیں، جو کچھ آپ سے کہا جا رہا ہے، اور اس پر مضبوطی سے جم جائیں، اور ان کی خواہشوں پر نہ چلیں، اور کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں میرا ان پر ایمان ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تم میں انصاف کرتا رہوں۔ ہمارا اور تم سب کا پروردگار اللہ ہی ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ اللہ ربنا وربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اور ہم تم میں کوئی کٹ حجتی نہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو اصل بات کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ان بحث مباحثوں میں پڑیں، ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے۔ بات چیت آپ کر سکتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے نا کہ ایگری ٹو ڈس ایگری۔ جب ہم آپس میں بات چیت کریں، کوئی مسئلہ مسائل ہمیں نظر آتا ہے، اس پہ کھلے دل کے ساتھ، وسعت کے ساتھ، صحیح دلائل کے ساتھ ایک دوسرے کے سامنے اس چیز کو پریزنٹ کرنا چاہیے، اور کسی بات کو بھی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں جھگڑا ڈالتے ہیں، اس کے بعد کہ اسے مان چکی، اور ان کی کٹ حجتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک باطل ہے، اور ان پر غضب ہے، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعة قریب۔ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے، اور میزان بھی، اور آپ کو کیا خبر شاید قیامت قریب ہی ہو۔ تو یہاں پہ بھی ایک امپورٹنٹ فارمولہ ہمیں دیا جا رہا ہے کہ یہ جو قرآن ہے نا، ایک تو حق ہے اور اس میں میزان ہے، یعنی اس کا یہ ترازو ہے صحیح۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ہر ٹائم کے لیے جو پیغام ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایور گرین، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ 1400 سال پہلے تو یہ جو فارمولہ تھا اس کے اوپر ہم کام کر سکتے تھے، لیکن آج کے دور میں ہم اس پہ کام نہیں کر سکتے۔ جو بھی وقت ہوگا، جو بھی سوسائٹی ہوگی، جو بھی معاشرہ ہوگا، ہمیں اس کی اپلیکیشن جو ہے، اس کے اوپر کیسے عمل کرنا ہے، وہ آسان ہی لگے گی۔ دوسرا اس میں میزان ہے، یعنی ہر انسان بیٹھ کے کہہ سکتا ہے میرا خیال ہے کہ یہ کرنا چاہیے، میرا خیال ہے یہ کرنا چاہیے، لیکن میزان ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ہم نے ہر معاملے میں دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فارمولہ دیا ہے، اور جو اللہ کا حکم ہے نا، اس کے مطابق جب تک ہم زندگی نہیں گزاریں گے ہمارے لیے مشکلات ہی رہیں گی۔ اس کی جلدی انہیں پڑی ہے جو اسے نہیں مانتے، اور جو اس پر یقین رکھتے ہیں وہ تو اس سے ڈر رہے ہیں، انہیں اس کے حق ہونے کا پورا علم ہے۔ یاد رکھو جو لوگ قیامت کے معاملے میں لڑ جھگڑ رہے ہیں وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی لطف کرنے والا ہے، جسے چاہتا ہے کشادہ روزی دیتا ہے، اور وہ بڑی طاقت اور بہت غلبے والا ہے۔ اور جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو، ہم اسے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کی طلب رکھتا ہو، ہم اسے اس دنیا میں ہی کچھ دے دیں گے۔ ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔
تو اب یہ ہماری چوائس ہے، ہمیں کیا چاہیے، ہمیں دنیا چاہیے، ہمیں آخرت چاہیے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ جب ہم یہ تفریق دیکھتے ہیں کہ اچھا دنیا چاہیے آخرت چاہیے، اب دل چاہتا ہے دنیا میں کچھ تو ملے نا، اب یہ تو نہیں کہ دنیا میں میرے لیے آسانیاں نہ ہوں، لیکن اگر آپ ایسی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت چاہیے، اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ میرا اخلاق اچھا ہو۔ آپ دیکھیں نا جنت میں جانے کے لیے جو ہمیں کرائٹیریا بتائے جاتے ہیں، مثلاً کیا ہے، جنتی لوگ جو ہیں وہ شکر گزار ہوں گے، تو پھر کیا ہے، دنیا بھی آپ کی شکر گزاری آ جائے گی۔ جنتی لوگوں کا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے، جنتی لوگ جو ہوتے ہیں اپنے غصے پہ قابو پاتے ہیں، جنتی لوگ جو ہوتے ہیں وہ بیک بائٹنگ نہیں کرتے، جنتی لوگ جو ہیں وہ حلال حرام کی تمیز رکھتے ہیں۔ تو وہ سارا پیکج جو آپ آخرت کے لیے مانگ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں مجھے آخرت چاہیے، وہ اگر آپ اٹھا کر دنیا کی زندگی پہ اپلائی کرنا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں بھی آپ کی خیر آنی شروع ہو جائے گی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو صرف دنیا چاہتا ہے پھر وہ کہتا ہے بائی ہک اور بائی کروک، بس مجھے یہ چاہیے، مجھے نہیں پتا، اور اس میں کئی دفعہ ایسے عوامل شامل ہو جاتے ہیں جو کہ درست نہیں ہوتے۔ کیا ان لوگوں نے ایسے شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ایسے احکامات دین مقرر کر دیے ہیں جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں ہیں؟ اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ابھی ہی ان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔ یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کبھی اگر آپ کے ساتھ ہو کہ آپ گھر میں یا آفس میں کہیں ہوتے ہوئے کسی کو کچھ بتا کے جائیں کہ بھئی یہ کام ایسے کرنا ہے، اور وہ شخص ایسے نہ کرے، جب آپ واپس آئیں تو آپ کہیں کہ مجھے لگا کہ اس کام کو ایسے کرنا چاہیے تھا، میں اس کو اس طریقے سے دیکھ رہا تھا، تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا غصہ آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو مالک ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے ہمیں دیے ہیں اور ہم اس کے مطابق کام نہ کریں، ہم اس کے ساتھ شریک بنا لیں کہ مجھے اس نے یہ مشورہ دیا اور مجھے لگ رہا تھا یہ کام ایسے ہونا چاہیے تھا، میں نے اس کی انٹرپریٹیشن اپنے حساب سے ایسی کر لی، تو یہ بات جو ہے یہ ہمارے اپنے نقصان کے لیے ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ ظالم اپنے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے جن کے وبال ان پر واقع ہونے والے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ بہشتوں کے باغات میں ہوں گے، جو خواہش کریں گے اپنے رب کے پاس موجود پائیں گے۔ یہی بہت بڑا فضل ہے، یہی وہ ہے جس کی بشارت اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ تو کہہ دیجئے کہ میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا مگر محبت رشتہ داری کی۔ جو شخص کوئی نیکی کرے ہم اس کے لیے ان کی نیکی میں اور نیکی بڑھا دیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت قدردان ہے۔ ان اللہ غفور شکور۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ قدردان بھی، معاف کرنے والا بھی ہے اور قدردان بھی ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی باتوں سے جھوٹ کو مٹا دیتا ہے اور سچ کو ثابت رکھتا ہے، وہ سینے کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ وہی ہے جو اپنے بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ وہی ہے جو اپنے بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو وہ سب جانتا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ توبہ کی حقیقت کو جاننا جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اکثر اوقات لوگ یا تو اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ توبہ کرنی کیسے ہے، یا جب توبہ استغفار کرتے بھی ہیں تو الجھے ہی رہتے ہیں کسی نہ کسی لیول پہ۔ توبہ اگر ہم دیکھیں تو یہ تابہ یتوبو سے ہے، اور اس میں ہوتا ہے مطلب رجوع کرنا۔ اور جب انسان رجوع کرتا ہے یا کسی سے کوئی ایکسکیوز کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنی معذرت کرنا چاہتا ہے، تو اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ معذرت کرنے والا کہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے لیکن میرا یہ مقصد نہیں تھا۔ اور تیسری صورت ایک قسم کا اعتراف جرم ہے کہ میں نے یہ کیا، مجھ سے گناہ ہو گیا، اور انسان یقین دہانی کرتا ہے کہ آئندہ میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ تو یہ جو تیسری صورت ہے اس کو ہم توبہ کہتے ہیں۔ یعنی اگر آپ ہٹ دھرمی سے تھوڑا سا ایک قسم کا سوری یا اچھا ٹھیک ہے آئندہ میں نے نہیں کرنا، لیکن اس میں وہ حقیقت شامل نہیں ہے کہ یہ گناہ کو ہم نے سمجھا ہو، تو پھر انسان جو ہے وہ وہیں پہ الجھتا رہتا ہے۔ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت میں توبہ کا مفہوم یہ ہے کہ برا ہونے کی وجہ سے گناہ کو ترک کر دیا جائے، ماضی میں گناہ کا جو ارتکاب ہوا اس پر ندامت کا اظہار کیا جائے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کیا جائے، اور جن اعمال کا تدارک ممکن ہو ان کا جو ہے ان کو ٹھیک کیا جائے۔ جرجانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل سے گناہوں پر اصرار کی گرہ کھول کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور پھر اللہ تعالیٰ کے تمام حقوق ادا کرنے کا نام توبہ ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ گناہ کا اعتراف کرنے اور اس پر ندامت کا اظہار کرنے اور آئندہ اس سے باز رہنے کا نام توبہ ہے۔ اس میں یہ بھی آتا ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ قدرت کے باوجود آئندہ اس معصیت کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ یعنی کیونکہ اگر ایک انسان ہے، جیسے وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان اب طاقت نہیں رکھتا اور خواہش نہیں رکھتا، اور وہ کہتا ہے کہ
کہ اللہ میری توبہ، اب میں زنا نہیں کروں گا، تو اب تو وہ کر ہی نہیں سکتا۔ یعنی جب ہمارے پاس اختیار ہوتا ہے کہ ہم کوئی معاملہ جو ہے اس کو کر سکتے ہیں، ہم جو ہے اس ڈائریکشن میں جا سکتے ہیں، پھر ہم اپنے آپ کو بتائیں کہ نہیں، میں نے اپنے رب کی خاطر اس طرف نہیں جانا، یہ گناہ جو ہے اس کی طرف نہیں کرنا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص عام توبہ کر لے تو وہ اس کے تمام گناہوں کی بخشش کا سبب ہوگی، خواہ اس سے متعین طور پر تمام گناہ یاد نہ بھی ہوں۔ یعنی اگر ہم نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ یا اللہ میں توبہ کرتی ہوں کہ میں آئندہ سے کوئی ایسا کام نہ کروں، تو یہ توبہ جو ہے یہ اس کی اس طرح سے قبول ہوتی ہے۔ لیکن توبہ کی دوسری قسم جو ہوتی ہے وہ توبہ مطلقہ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ انسان جو ہے مجمل طور پر توبہ کر لے، اور توبہ کی یہ قسم اپنے تحت ہر گناہ کے داخل ہونے کو واجب کر دیتی ہے کہ آپ کسی گناہ کے بارے میں بھی سوچتے ہوئے کہیں کہ میں یہ آئندہ نہ کروں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ ہی دین اسلام کی حقیقت ہے، اور سارے کے سارا دین توبہ میں داخل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ توبہ کرنے والا اس بات کا مستحق ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کا دوست قرار دیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اسی طرح ہم اگر قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں، جہاں جہاں پر بھی توبہ کا ذکر آتا ہے تو توبہ قبول کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن پاک میں آیات میں بتایا ہے کہ جو اس کی طرف لوٹے گا، جو اس کی طرف آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ اس سے نا ہمیں ایک بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ جب ہم توبہ استغفار کرتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ میں نے اپنی طرف سے تمام شرائط پوری کی، اب پتہ نہیں میری توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، تو ہم اپنے رب کی جو وہ رحمت ہے ہم اس کو چیلنج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے، بس اپنے کرنے کے طریقے پہ توجہ دینی چاہیے، نہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو بیٹھا ہے، وہ تو ہمارا رب ہے اس انتظار میں کہ ہم توبہ کریں اور وہ ہمیں توبہ ہمارے لیے قبول کرے۔ پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں کہ انبیاء جو تھے اور جو اولیاء تھے، یہ ان کا ایک قسم کا شیوا تھا۔ جب ان سے ذرا سی بھی کوئی غلطی ہوتی تھی وہ لوٹ کر اللہ کی طرف جاتے تھے۔ حالانکہ جب ہم انبیاء کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ سب معصوم ہیں، یعنی ان کی غلطی کیا ہوتی ہے کہ جس ڈگری کا، جس لیول کا اللہ تعالیٰ نے ان کو کام دیا ہوتا ہے کرنے کا، اسے ذرا سا بھی ہلکا کام ہو جائے تو وہ وہیں پہ توبہ استغفار کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے کیا ہے کہ ان کو ہر وقت اپنے گناہوں پہ ایسے نظر رکھنی چاہیے کہ وہ توبہ استغفار کرتے رہیں۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کسی سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، فرمایا وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس نے عرض کیا وہ اس سے توبہ استغفار کر لیتا ہے، آپ نے فرمایا اسے بخش دیا جاتا ہے اور اس کی توبہ قبول کر لی جاتی ہے۔ اس نے عرض کیا وہ دوبارہ گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے تو آپ نے فرمایا وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس نے عرض کیا اور وہ اس سے توبہ استغفار کر لیتا ہے تو آپ نے فرمایا اسے بخش دیا جاتا ہے اور اس کی توبہ قبول کر لی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتا حتیٰ کہ تم اکتا جاؤ گے۔ اور آپ دیکھیں ہم اکثر یہی حقیقت دیکھتے ہیں کہ لوگ خود تھک جاتے ہیں، خود پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب پھر ہم توبہ کریں، اللہ پھر ہم کریں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار دن میں کتنی دفعہ کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتا رہتا ہے جب تک کہ حلق سے خرخراہٹ کی آواز نہ شروع ہو جائے۔ یعنی جو آخری سانس ہے، جو اس وقت نزع کی حالت جب آ جاتی ہے، وہاں پہ بس توبہ کا دروازہ جو ہے بند ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے تک ہر وقت آپ نے ساری زندگی بھی کوئی غلط کام کیا اور جس دن آپ کو احساس ہو آپ فوراً پلٹ آئیں اللہ کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا اور اس نے کثرت سے لغو باتیں کی اور پھر کھڑا ہونے سے پہلے یہ کلمات پڑھ لیے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، کہ اے اللہ تو اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، تو اس سے اس کی اس مجلس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی بھی مجلس میں بیٹھ کے پہلے ہاٹ گوسپ کریں، ہم کہ آؤ بھئی ذرا ڈھیر ساری باتیں کرتے ہیں، ذرا خوب انجوائے کرتے ہیں، اور وہ کرنے کے بعد اب ہم کیا کریں کہ ہم اس طرح کی جو ہے دعا پڑھ کے اٹھ جائیں۔ یعنی انسان کو کانشیس ہو کے ہی سارے معاملات کو لے کر چلنا ہوتا ہے، لیکن توبہ کی اہمیت کو سمجھنا اور یہ بھی دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو جو ہے بہت معافی کے لیے تیار ہے، صرف مسئلہ ہمارا ہوتا ہے کہ ہم اس کی طرف اس طرح سے بڑھتے نہیں ہیں جیسے ہمیں بڑھنا چاہیے۔ ایمان والوں اور نیکوکار لوگوں کی سنتا ہے اور انہیں اپنے فضل سے اور بڑھا کر دیتا ہے، اور کفار کے لیے سخت عذاب ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ فرق بھی آ گیا
کس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ توبہ استغفار ہے، ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے جو ایمان والے ہیں، لیکن جو انکار کرے گا اس کے لیے کوئی معافی کسی قسم کی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی روزی فراخ کر دیتا تو وہ زمین میں فساد برپا کر دیتے، لیکن وہ اندازے کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے۔ وہ اپنے بندوں سے پورا خبردار ہے اور خوب دیکھنے والا ہے، اور وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے۔ وہی ہے کارساز اور قابل حمد و ثنا۔ میرے ساتھ تو بہت دفعہ ہوتا ہے کہ پتہ چلتا ہے ویدر فورکاسٹ ہے، انہوں نے کہا جی بہت ڈرائی اسپیل آ رہا ہے، بہت بارشیں نہیں ہونی، اور میں سوچتی ہوں کہ جب میرے رب نے چاہا نا تو سب کچھ ہو جائے گا، مجھے اپنے رب سے اچھی امید رکھنی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ واقعی درمیان میں ایک دم سے بادل آ جاتے ہیں اور ان ایکسپیکٹڈ طور پہ ایک اسپیل آ جاتا ہے اور بارش ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کئی دفعہ کتنی انسیکیورٹی ہمیں ہوتی ہے جب بتایا جاتا ہے کہ جی اتنی خشک سالی ہو رہی ہے اور بالکل پانی جو ڈیم کا ہے وہ خشک ہو رہا ہے اور پتہ نہیں کتنے سال میں ہمیں پانی نہیں ملے گا۔ ایسے موقع پہ ہمیں دو باتیں سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ دیکھیں ان آیات میں شروع میں بھی روزی رزق کی بات ہو رہی ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے ایسے موقع پہ؟ ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم ان اسباب کو اس وقت اختیار کریں جو یہ سارا جو رزق ہے ہماری طرف کھینچ کے لائیں، اور توبہ استغفار کی کثرت کرنی شروع کر دیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی پیدائش ہے اور ان میں جانداروں کا پھیلنا ہے، اور وہ اس پر قادر ہے کہ جب چاہے انہیں جمع کر دے۔ تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کا بدلہ ہے، اور وہ تو بہت ہی باتوں سے درگزر فرما لیتا ہے۔ یعنی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو توبہ بھی قبول کر رہا ہے، معاف بھی کر رہا ہے، ہمیں مارجن بھی دے رہا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اپنے ہاتھ، ہم خود ایسے فیصلے کرتے ہیں، خود ایسے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اپنے لیے ایک برائی کا پیکج لے آتے ہیں۔ اور تم ہمیں زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور تمہارے لیے سوائے اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی کارساز ہے نہ ہی مددگار۔ اور دریا میں چلنے والے پہاڑ جیسی کشتیاں اور ان کی نشانیوں میں سے ہیں، اور اگر وہ چاہے تو ہوا بند کر دے اور یہ کشتیاں سمندروں پر رک کے رہ جائیں۔ یقیناً اس میں ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں۔ کیا ہے؟ یعنی اگر ہم تیزی سے گزریں گے نا، اپنے کاموں میں بزی رہیں گے، اگر ہم کہیں گے کوئی ہمیں بات بتانے کی کوشش کر رہا ہے، ہم جھٹک کے کہیں گے آئی ایم ویری بزی ٹوڈے، بس مجھ سے بات نہ کرو فالتو، بہت سارے کام ہیں، ڈیڈ لائنز ہیں، تو پھر کیا؟ پھر نہیں ہم کچھ سیکھ سکتے۔ یہاں پہ ہمیں کیا چاہیے؟ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، کہ ہمیں یہاں پہ صبر بھی کرنا ہوگا اور ہمیں اس کے ساتھ ساتھ شکر گزاری بھی لانی ہوگی، رکنا ہوگا، پاز کرنا ہوگا۔ اور یہ ایک مائنڈفل ایٹیچیوڈ ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ سارے کام اپنے چھوڑ کے اور جو ضروری کام کر رہے ہیں وہ سب کچھ پیچھے ڈال کے اب آپ بیٹھ کے کہیں کہ اچھا میں اب غور و فکر ہی کروں، میں کیا کوئی مراقبہ کرنے کی مجھے ضرورت ہے؟ نہیں، مقصد یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہوں نا اس میں ہمیں مائنڈفل ہونا ہے۔ ان دیٹ مومنٹ، یہ جو ایک منٹ یا ایک سیکنڈ میرے پاس ہے نا، اس میں جو میں کام کر رہی ہوں، یہاں پہ میں صرف اللہ کا شکر گزار جو ہے وہ کرنے کا طریقہ سیکھ لوں کہ یہاں پہ کیا میرے پاس نعمتیں ہیں جس پہ میں نے شکر گزار ہونا ہے، یا انہیں ان کے کرتوتوں کے باعث تباہ کر دے، وہ تو بہت ہی خطاؤں سے درگزر فرمانے والا ہے۔ اور تاکہ یہ لوگ ہماری نشانیوں میں جھگڑتے ہیں وہ معلوم کر لیں کہ ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ بہت اہم میسج یہاں پہ ہمیں دیا جا رہا ہے۔ تو تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا کچھ یوں ہی سا اسباب ہے، اور جو اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے بدرجہ بہتر اور پائیدار ہے، وہ ان کے لیے ہے جو ایمان لائے اور صرف اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ دنیا اور آخرت کا ایک فرق بتایا جا رہا ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک فارمولہ ہمیں دیا جا رہا ہے۔ فارمولہ ہمیں کیا دیا جا رہا ہے کہ جو کچھ ہمیں دنیا میں دیا گیا ہے یہ کیا ہے؟ متاع ہے، یہ ٹیمپرری استعمال کی چیز ہے، اور اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے استعمال کرنا ہے، لیکن اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے کیا سوچنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور وہ رہنے والا ہے، تاکہ ہم اسی ٹیمپرری چیز میں جو وقتی طور پہ ہمیں استعمال کی دی گئی ہے اس میں الجھ کے نہ رہ جائیں۔ کیونکہ اگر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ نہ ملا تو پتہ نہیں کیا ہے، یہ وہی بات ہے نا کہ آپ کو انہوں نے کسی نے کہا ہو کہ یہ ذرا بھی آپ ڈسپوزیبل گلاس میں پانی پی لیں، لیکن ابھی وہ کراکری کی دکان آ رہی ہے یا فلاں گھر آ رہا ہے، وہاں سے ہم آپ کو بہترین جو کراکری میں جو ہے کھانا بھی پیش کریں گے، شربت بھی پیش کریں گے، سب کچھ لوازمات آپ کے لیے ہوں گے۔ لیکن ہم کیا کریں کہ اس ڈسپوزیبل گلاس کو سختی سے پکڑ لیں اور سوچیں کہ اگر یہ نہ مجھے ملا تو پتہ نہیں کیا لائف اینڈ ڈیتھ چیلنج میرے سامنے آ گیا، اور ہم وہ جو بہترین کراکری ہمارا انتظار کر رہی ہے اس کی ہم لذت کوئی نہ محسوس کریں،
اس کی طرف جانے کی کوشش ہی نہ کریں. اور یہ کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے. کون یہ فرق سمجھ سکے گا؟ جو اپنے ایمان پہ کام کر رہا ہے. کون یہ فرق سمجھ سکے گا؟ جو اللہ پہ بھروسہ کرنا جانتا ہے نا. نہیں تو آپ دیکھیں اگر ہم کسی پہ بھروسہ کرتے ہیں، مثلا کوئی ہمیں کہتا ہے کہ یہ کام کرو تو تمہیں یہ ملے گا، تو ہم اس کو ٹرسٹ کرتے ہیں، تو پھر ہم وہ فیصلہ کرتے ہیں نا. بھروسہ ہی نہ ہو، تعلق ہی نہ ہو، تو پھر انسان کہتا ہے پتہ نہیں یہ مجھے ملنے والا بھی کہ نہیں، پتہ نہیں یہ وعدہ سچا بھی ہے کہ نہیں. تو اصل کام یہ ہے کہ اگر ہم اس دنیا میں بہت زیادہ ڈیپلی انوالو نہیں ہونا چاہتے تو پھر ہمیں اپنے رب کے ساتھ تعلق کو بڑھانا ہوگا. یہاں پر ہم دیکھیں کہ سورہ شورہ کی آیت نمبر 37 میں ان کی مزید کچھ کوالٹیز بتائی گئی ہیں کہ ایسے لوگ جو اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہیں، اپنے ایمان پہ کام کرنے والے ہیں، اس دنیا کو اتنا ہی استعمال کرنے والے ہیں جتنی اس کی حقیقت ہے، اور آخرت کے لیے اپنی بچت کرنے والے ہیں، وہ کون ہیں؟ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. اور کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی سے بچتے ہیں اور غصے کے وقت بھی معاف کر دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ان کے لیے ایک فارمولہ دیا جا رہا ہے. دنیا میں اگر ہم چاہتے ہیں، جیسے آج کل کے دور میں ہم اپنی نئی نسل کے لیے بہت پریشان ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو تو پتہ نہیں، یہ دنیا ایسے لگتی ہے کہ یہ نہ ملی تو کچھ بھی نہیں. ان سے ہم جب جنت اور جہنم کی بات کرتے ہیں، آخرت کی بات کرتے ہیں، تو وہ آنکھیں رول کرتے ہوئے سر جھٹک کے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں وہ موم ڈیڈ کیا ہے، آپ لوگ پھر وہی باتیں لے کے بیٹھ گئے ہیں، آخرت کس نے دیکھی ہے؟ ابھی دنیا میں تو ہمیں انجوائے کرنے دیں. اور ماں باپ کا دل دہل کے رہ جاتا ہے کہ یا اللہ ان کو ہم یہ حقیقت کیسے سمجھائیں، کیونکہ وہ لیکچر دینے سے اور وہ بات کرنے سے تو نہیں سمجھ آ رہی. اگر ہم ان کا مزاج بدلنا شروع کریں اور اس مزاج کی طرف ان کو لے کر جائیں، کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں اور بے حیائی سے بچانا، کبائر جو ہیں، یعنی اس کی طرف ہماری خاص توجہ ہونی چاہیے، اور ان کو اینگر مینجمنٹ جو ہے وہ بھی بہت اچھی طرح سے کرانا. تو کبیرہ گناہ ہم کئی گناہوں پہ کہہ بھی دیتے ہیں کبیرہ ہیں، اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے بچے جو ہیں بحث مباحثے میں چلے جاتے ہیں، تو اس کی تھوڑی سی حقیقت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر کوئی غلطی کی جائے اور وہ معمولی نوعیت کی ہو تو اس کو ہم صغیرہ گناہ کہتے ہیں. لیکن اگر یہ غلطی جو ہے ایسی ہو جس میں کسی کی حق تلفی کی ہو، جس میں حقوق اللہ بھی ہو سکتے ہیں، حقوق العباد بھی ہو سکتے ہیں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی گئی ہو، رشتہ داریوں کو توڑا گیا ہو، جس کی وجہ سے معاشرے میں بہت خرابی آئی ہو اور انسانی زندگی پہ اس کے بہت سے اثرات ہوئے ہوں، تو یہ سب جو ہیں یہ کبیرہ گناہ میں آ جاتے ہیں. اہل علم نے گناہ کبیرہ کی پہچان جو ہے وہ ان الفاظ میں بیان کی ہے کہ ہر وہ کام گناہ کبیرہ میں شامل ہوتا ہے جس میں، اب یہ ساری لسٹ میں آپ کو دینے لگی ہوں کہ کیا کچھ آئے. پہلی چیز کیا ہے کہ دنیا میں کوئی حد یا تعزیر مقرر کی گئی ہو، مثلا چوری کرنا، زنا کرنا، زنا کی تہمت لگانا، قتل کرنا، کسی قسم کا زمین میں فساد برپا کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہو جائے گا. دوسرا کون سا کبیرہ گناہ ہے؟ یا آخرت میں اس کے لیے سزا کی وعید ہو، مثلا مرتد ہونا، نفاق والی زندگی گزارنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، رسولوں کا مذاق اڑانا. پھر یہ کہ ایسے گناہ کے جو نتیجے میں جس میں خاتمہ ایمان کی اطلاع ہو، مثلا امانت میں خیانت کرنا، بد عہدی کرنا، نماز کو ترک کرنا، یا گناہ کرنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا گیا ہو، مثلا دھوکہ دینا یا کسی مارکے سے جنگ کے موقع پہ اس سے فرار ہو جانا. یا پھر کتاب و سنت نے واضح الفاظ میں اس سے امت مسلمہ سے خارج کیا ہو، مثلا جو شرک کرتا ہے یا غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز دیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت کی ہو، مثلا غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، والدین کو برا بھلا کہنا. یا پھر اس میں اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے کا اعلان کیا گیا ہو، مثلا کچھ کیے بغیر ایسے ہی ڈینگے مارتے رہنا، بڑھاپے میں زنا کرنا، بادشاہ ہوتے ہوئے جھوٹ بولنا. یا پھر کتاب و سنت میں ایسے کام کے مرتکب کو فاسق کہا گیا ہو، جیسے غیر شرعی احکامات نافذ کرنا، جھوٹی گواہی دینا، یا کتاب و سنت کی نص صریح نے اس کام کو حرام کرا دیا ہو، مثلا مردار کھانا یا خنزیر کھانا یا خون کو پینا. تو ہر گناہ صغیرہ جو ہے وہ بھی یاد رکھیے گا وہ کبیرہ بن جاتا ہے جب اس کو آپ مسلسل کرتے رہتے ہیں یا آپ اس کو صغیرہ بھی نہیں مانتے، آپ کہتے ہیں ہاں تو کیا ہے، یہ تو چھوٹی سی بات ہے. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں صغیرہ گناہوں کے معاملے میں بھی بہت محتاط رویہ جو ہے رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ استغفار کرنے سے بڑا گناہ بھی باقی نہیں رہتا اور مسلسل کرتے رہنے سے صغیرہ گناہ بھی کبیرہ بن جاتے ہیں. اب کیا وجوہات ہیں کہ انسان
انسان اس طرح کے کام کرتا ہے؟ اگر ہم تھوڑا سا اس کا دیکھ لیں، پہلی بات تو یہ کہ ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان اللہ کو یاد رکھتا ہے، اپنے ایمان کو تازہ کرتا رہتا ہے، تو وہ پھر نتائج سے بھی ڈرتا ہے کہ میرا رب اس چیز کو نہیں پسند کرے گا اور مجھے اس معاملے میں محتاط ہونا ہے، تو وہ ان نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے فیصلے جو ہیں وہ درست کرنا شروع کرتا ہے۔ اچھا، اسی طرح محبتیں، یعنی اگر ہم دنیا میں کسی محبت میں الجھے ہوئے ہیں، عورت کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، اسی طرح کوئی رشتہ داری ہے اس کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، تو اب ان محبتوں میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی ترجیحات جو ہے نا ان کو فرق کر دیتے ہیں، وہ نہیں رکھتے جو کہ ہونی چاہیے، اور پھر ہم ایسے فیصلے کرتے ہیں جو ہمیں حرام کی طرف لے جاتے ہیں۔ پھر یہ کہ کمپنی، بری مجلس جو ہے یا ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا، کیونکہ آپ دیکھیں ہم فطری طور پہ لوگوں کے اثر قبول کرتے ہیں، تو اگر آپ ایسے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں جو آپ کو کہتے ہیں سو واٹ، اگر کر لیا تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ اتنے لوگ کر رہے ہیں تو یہ سب گناہ گار تو نہیں اتنے ہو سکتے، اور وہ اپنے لاجک بھی آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہ شیطان کا اگر انسان کے اوپر غلبہ آ جاتا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے، تو اسی لیے ہمیں یہ سارے فارمولے دیے جاتے ہیں کہ ہم شیطان سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں۔ پھر ہمارا اپنا نفس، اگر نفس امارہ ہے اور وہ کیا کرتا ہے کہ ہمیں بار بار ابھارتا ہے، یا شک و شبہات کی زندگی اگر ہماری ہے، ہم کسی چیز کے بارے میں پریشان رہتے ہیں، ہم شیور نہیں ہیں کہ یہ چیز درست ہے کہ نہیں درست، تو ایک کبیرہ گناہ، یعنی ان کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے اگر ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے ارد گرد لوگوں کو یہ براڈ پرنسپلز دیں، سمجھائیں کہ کیا چیز کسی کو کبیرہ گناہ بناتی ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ غصے کے وقت میں معاف کر دینا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اینگر مینجمنٹ ہمیں بہت اچھی طرح سے سیکھنی ہوگی، اس کے لیے ہمیں اپنے ٹیمپرمنٹس کو سمجھنا ہوگا، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ یہاں پر اللہ کا کیا حکم ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ معاملہ جو ہے ہم اس کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلوان وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دے، بلکہ اصل پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو پا لے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت فرمائیے، تو آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے دوبارہ پوچھا، اور جتنی دفعہ پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ تو یہاں پہ یہ ایک اہم بات جو ہے کہ ہمیں غصے پہ جو ہے وہ توجہ دینی ہے، اور آج کل کے دور میں ہر انسان ایسا ہے جو کہتا ہے بس مجھے تو بہت ہی زیادہ غصہ آیا ہوا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بہت زیادہ غصے کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کے سوا کچھ لفظ نہیں نکلتے تھے کہ اسے کیا ہو گیا، یا یہ کہ اس کے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عشاء کی نماز میں سورہ البقرہ کی تلاوت شروع کر دی، تو ایک دیہاتی اپنی نماز توڑ کر علیحدہ نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ معاذ پر سخت ناراض ہوئے اور 3 بار فرمایا، اے معاذ کیا تو لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتا ہے؟ یعنی ہمیں یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غصہ کرنا ہی نہیں ہے یا ہونا ہی نہیں چاہیے۔ یہاں پر اینگر مینجمنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ غلط جگہ پہ غصہ نہیں کرنا، دوسری بات یہ کہ جب غصہ آئے تو اس کا اظہار کیسا ہوگا، اور صحیح جگہ پہ ہوگا، صحیح وجہ سے ہوگا، کوئی کرائٹیریا کے مطابق ہوگا، اور اس کے اظہار کا طریقہ جو ہے وہ بہت درست ہونا چاہیے۔ ایک آتا ہے کہ ایک خاتون تھی فاطمہ، اس نے چوری کی اور قریشیوں نے اسامہ بن زید کو سفارش کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، تو آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا، اسامہ تم اللہ کی حدود میں میری سفارش کرنے کے لیے آ گئے ہو۔ تو اب اس سے یہ بھی دیکھیں کہ جہاں اللہ کی حدود شروع ہوتی ہیں وہاں پر ہمیں پھر محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے جو ہے وہ غصہ نہیں کیا یا اس کا بدلہ نہیں لیا۔ اس سے آگے اب ہمیں آیت نمبر سورہ شورا کی آیت نمبر 38 میں اب اگلا فارمولہ دیا جا رہا ہے کہ پھر کرنے کے کام کون سے ہیں، اور وہ اپنے رب کے فرمان میں قبول کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ان کا ہر کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے، اور جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہمارے نام پر دیتے ہیں۔ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور وہ کیا کریں؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ وہ کیا کر رہے ہیں کہ اپنے تمام معاملات کو مشورے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہمیں پتہ چلتی ہے، یعنی جو انسان مشورہ کرنا شروع کرتا ہے اور مشورے کے ساتھ اور سب لوگوں کو انوالو کر کے کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں سب سٹیک ہولڈرز کو انوالو کرنا۔ جتنے لوگ آپ کے اس فیصلے سے متاثر ہو سکتے ہیں یا کچھ ایکسپرٹس ہیں جو آپ کو اس میں اپنا کوئی انپٹ دے سکتے ہیں، ان سب کو شامل کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک خاص قسم کی برکت ہو جاتی ہے۔ اس وقت اگر ہم دنیا کو بھی دیکھیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کمیونزم کا سسٹم ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب لوگوں کو برابر کا دے دو تاکہ کوئی کسی کے مقابلے پہ نہ آئے۔
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سوشلزم کا سسٹم ہے جو کہتا ہے کہ جو زیادہ اچھا ترقی کر رہے ہیں ان کو زیادہ اپرچونٹی دو، ان کو زیادہ پیسہ دو، ان کو زیادہ فنڈز دینے شروع کرو۔ اسی طرح ڈیموکریسی کا سسٹم ہے جو کہتے ہیں کہ جی لوگوں کو الیکٹ کر لو، اور لوگوں کو جب آپ نے الیکٹ کر لیا تو اب وہ آپ کے لیے سارے رولنگز بنائیں گے، کیونکہ دے آر الیکٹڈ بائی پیپل، لوگوں نے ان کو چنا ہے نا، لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، تو وہ جو بھی کام کر رہے ہیں لوگ اس سے بالکل متفق ہوں گے، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اصل سسٹم کیا ہے جو ہم اگر اسلامک سسٹم دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے کہ خلیفہ ہے جو کہ ذمہ دار ہے کسی کا، اور یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ایک تو ہم پورے گورنمنٹ لیول پہ دیکھ رہے ہیں نا، لیکن آپ اپنے گھر میں بھی دیکھیں کون ذمہ دار ہے، کسی جاب پہ جہاں پہ کام کریں وہاں پہ کون ذمہ دار ہے، اور اس کے پاس ایک اسلامک شریعت ہے۔ ویسے تو ہم اس لفظ سے بھی ڈرتے ہیں نا کہ شریعت پتہ نہیں کیا ہے، لیکن جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں سارا کچھ، جیسے ہمارے انسانی تعلقات ہیں، جو سسٹمز ہیں، جیسے ان کو رن کرنا چاہیے، یہ سب جو ہے یہ کیا ہے، یہ شریعت کا حصہ ہے۔ ان کا کام کیا ہے کہ شریعت کے مطابق فیصلے کرنا۔ یہ اسلامک سسٹم ہے کہ آپ نے مشورہ کیا تو مشورہ میں کیا ہوگا کہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ کا یہ حکم ہے اور اس کو ہم نے کہاں پہ اپلائی کرنا ہے۔ تو ذاتی زندگی میں بھی ہمیں عادت ہونی چاہیے، فیملیز میں بھی عادت ہونی چاہیے کہ ہم آپس میں مشورہ کر کے بات کریں۔ کئی دفعہ والدین کہہ دیتے ہیں بس جو ہم نے کہہ دیا، آپ بچوں کی بات تو سن لیں، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، فیصلہ آپ نہیں کرنا ہے، اور آپ جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں، آپ اپنے آفس میں کام کرتے ہیں، اگر آپ سب کو شامل کرتے ہیں مشورے میں کہ اچھا یہ مسئلہ آ رہا ہے، آپ سب اپنی ان پٹ دیتے ہیں، ہاں فیصلہ کس کے پاس ہوگا، فیصلے کا اختیار جو آپ کی اتھارٹی ہوگی وہ فیصلہ کرے گی۔ اور آپ دیکھیں ہمیں اپنی ذاتی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے بھی مشورہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، جس میں ہم استخارہ کرتے ہیں، جیسے آپ نے نوافل پڑھ لیے، استخارے کی دعا پڑھ لی، اور اس میں بھی ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر اس چیز میں خیر ہے تو میرے لیے راستے کھول دے، اور اگر اس چیز میں شر ہے تو مجھے اس سے روک دے۔ تو یہ تمام مشوروں کی صورت ہے جو کہ ہمیں بتائی جا رہی ہے، جس سے اصلاح کے راستے کھلتے ہیں۔ اور جب ان پر ظلم و زیادتی ہو تو وہ صرف بدلے لے لیتے ہیں، اور وہ برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے، اور جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں رکھتا۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ یہ بھی بات ہوئی کہ اگر کوئی انسان آپ کے ساتھ زیادتی کرے بدلہ لے لے، لیکن اگر آپ نے اس سے، جیسے اگر اس نے آپ کو 4 لفظ بولے اور آپ نے 5 لفظ بول دیے اس کے جواب میں بدلہ لینے کی شکل میں، تو کیا ہو گیا؟ اب کون گناہ گار ہو جائے گا؟ اب آپ گناہ کے زمرے میں آ جائیں گے۔ یا یہ کہ اگر کسی نے آپ سے پیسے چھین لیے، اور اس نے صرف پیسے آپ کے واپس نہیں کیے تھے، اور آپ نے کسی طرح سے اس سے بات چیت کر کے وہ پیسے لے لیے، لیکن آپ نے پیسے بھی واپس لے لیے اور اس کو 4 باتیں بھی سنا دی، تو وہ پھر کون گناہ گار وہاں پہ ہو جائے گا؟ آپ ہی۔ تو آپ کو پھر بہت کیلکولیشن کرنی ہے، اپنی باڈی لینگویج، اپنے جملے، اپنے الفاظ، اپنے رویے، اور پھر جو بھی معاملہ ہو رہا ہو کہ ذرا سی بھی اونچ نیچ ہو گئی تو پھر آپ اس میں آ جائیں گے۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا اللہ نے اجازت دی ہے قرآن میں کہ ہم چاہیں تو بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی تو پتہ ہو کہ اس کی نوعیت کیا پھر ہوگی، اور ساتھ ہی اسی لیے کہہ دیا گیا کہ اگر کوئی انسان معاف کر دے اور صلح کر دے وہ زیادہ بہتر ہے، اور جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد برابر کا بدلہ لے لے تو ایسے لوگوں پر کوئی راستہ نہیں۔ یہ راستہ صرف ان لوگوں پر ہے جو خود دوسروں پر ظلم کریں اور زمین میں ناحق فساد کرتے پھریں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں یہ بھی ہمیں بتایا جاتا ہے نا کہ اگر کہیں پہ ہم ایسی شکل دیکھیں کہ کوئی انسان بلی پہ بلی ہوتا جا رہا ہے نا، تنگ پہ تنگ کرتا جا رہا ہے، زیادتی پہ زیادتی کرتا جا رہا ہے، اب آپ نے اس کو 1 دفعہ چھوڑا، 2 دفعہ چھوڑا، تو وہ بات یاد رکھیے گا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا تھا کہ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کی جائے۔ تو جب لوگوں نے پوچھا تھا کہ مظلوم کی تو مدد سمجھ آتی ہے تو ظالم کی کیسے مدد کی جائے، تو کہا گیا تھا کہ اس کا ہاتھ روک کر، تو اس کو یعنی کہ گناہ کرنے سے روک کر۔ تو کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ جب ہم بہت زیادہ کسی کو معاف کرتے جاتے ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس میں بھی کسی سے مشورہ لے لینا چاہیے کہ اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کیا جائے۔ اور جو شخص صبر کر لے اور معاف کر دے یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ بہکا دے اس کے بعد کوئی چارہ ساز نہیں، اور تو دیکھے گا کہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھ کر کہیں گے کہ کیا واپس جانے کی کوئی راہ ہے، اور تو انہیں دیکھے گا کہ وہ جہنم کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے، مارے ذلت کے جھک رہے ہوں گے اور کن آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ ایماندار صاف کہیں گے کہ حقیقی زیانکار وہ ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈال دیا۔ یاد رکھو یقیناً ظالم لوگ دائمی عذاب میں ہوں گے۔
ان کے کوئی مددگار نہیں ہیں جو اللہ سے الگ ان کی مدد کر سکیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ اپنے رب کا حکم مان لو، اور اس سے پہلے کہ اللہ کی جانب سے وہ دن آ جائے جس کا ہٹ جانا ناممکن ہے، تمہیں اس روز نہ تو کوئی پناہ کی جگہ ملے گی اور نہ چھپ کر انجان بن جانے کی۔ اگر یہ منہ پھیر لیں تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، آپ کے ذمے تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ ہم جب کبھی انسان کو اپنی مہربانی کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر اترانا چاہتا ہے، اور اگر انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ایٹیچیوڈز کی بہت آج بات ہو رہی ہے نا، کہ ایٹیچیوڈ کیا ہے، کچھ ملے تو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھا، نہ ملے تو ناشکری کی طرف چلے گئے۔ آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا انہیں جمع کر دیتا ہے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔ یہ ان سب کو پڑھنا چاہیے جن کی یا صرف بیٹے ہیں یا صرف بیٹیاں ہیں، یا یہ کہ اولاد نہیں ہو رہی اور وہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ یہ تو اللہ کی دین ہے، اور اللہ نے اگر آپ کے لیے ایک فیصلہ کیا ہے تو اس میں ضرور اس کی طرف سے کوئی حکمت ہے، ہمیں اپنے آپ کو اس پہ راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ ناممکن ہے کسی بندے سے اللہ تعالیٰ کلام کرے مگر وحی کے ذریعے، یا پردے کے پیچھے سے، یا کسی فرشتے کو بھیجے اور وہ اللہ کے حکم سے جو چاہے وحی کرے، بے شک وہ برتری اور حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف سے اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے، اور آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنایا اور اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ بے شک آپ راہ راست کی رہنمائی کر رہے ہیں اس اللہ کے راہ کی جس کی ملکیت میں آسمان اور زمین کی ہر چیز ہے۔ الا الی اللہ تصیر الامور، آگاہ رہو سارے کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ 25واں پارہ سورہ زخرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، قسم ہے اس واضح کتاب کی، ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے کہ تم سمجھ لو، یقیناً یہ لوح محفوظ میں ہے اور ہمارے نزدیک بلند مرتبہ حکمت والی ہے۔ کیا ہم اس نصیحت کو تم سے اس بنا پر ہٹا لیں کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو؟ ہم نے اگلے لوگوں میں بھی کتنے ہی نبی بھیجے، جو نبی ان کے پاس آیا انہوں نے اس کا مذاق اڑایا، بس ہم نے ان سے زیادہ زور آوروں کو تباہ کر دیا اور اگلوں کی مثال گزر گئی ہے۔ اگر آپ سے دریافت کریں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا کہ انہیں عذاب غالب اور دانا اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور بچھونا بنایا اور تمہارے لیے راستے کر دیے تاکہ تم راہ پا لیا کرو۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو آغاز ہو رہا ہے نا وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ قرآن کی بات ہو رہی، اس کی عربی زبان میں ہونا کہ اس کو سمجھا جائے اس کی بات ہو رہی، اور پھر یہاں پر یہ بھی کہہ دیا گیا کہ یہ لوح محفوظ میں ہے، یہاں سے ہمارے پاس آیا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ پورے سسٹم بتا دیے گئے، پھر انبیاء ہیں، پھر اقوام ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا آسانیاں ہمارے لیے رکھی ہیں۔ یہاں پر ہم خاص طور پہ اگر بات کریں کہ اس کی حفاظت کی جو بات ہوئی ہے، لوح محفوظ کی بات ہوئی ہے، تو یہ کیا ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ اس میں بھی الجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ لوح محفوظ کی کیا حقیقت ہے اور ہم اس کو کیسے جانیں گے۔ تو لوح محفوظ جو ہے اگر ہم اس کو دیکھیں کہ قرآن مجید کے نزول کا جو سسٹم ہے وہ کس طرح سے تھا، کہ پہلا مرحلہ جو تھا قرآن مجید کو مکمل طور پہ لوح محفوظ میں رکھا گیا، اور یہ مرحلہ کتنے عرصے میں مکمل ہوا، کیا اس کی ڈیٹس تھیں، اس کے بارے میں قرآن اور حدیث دونوں خاموش ہیں کیونکہ یہ غیبی امور میں سے ہے۔ ہمیں صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کی پیدائش کی اور اس کو حکم دیا لکھ دے، اور اس نے سب کچھ لکھ دیا، یعنی انسان کی پیدائش سے پہلے، یہ سسٹم بننے سے پہلے سب کچھ لکھ دیا گیا تھا، اور اس میں قرآن مجید بھی شامل ہے۔ لوح محفوظ تو ایسی مخلوق ہے جہاں کسی کی رسائی ہی نہیں، اور جو کہ 7ویں آسمان میں ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ نے شب قدر کے کسی حصے میں آسمان دنیا کے بیت العزت پر اتارا ہے۔ اور اس کے بارے میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو ذکر یعنی لوح محفوظ سے جدا کیا گیا، پھر اسے آسمان دنیا کے بیت العزت میں رکھا گیا، پھر یہاں سے جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر نازل ہوئے اور آپ کو ترتیل سے سناتے تھے۔ یعنی یہ پورا سیکوینس ہے جو ہمیں پورا پتہ چلتا ہے۔
اس کے بعد دوسرا جو نزول تھا وہ کیا تھا کہ اس میں پورے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں موجود بیت العزت میں منتقل کیا گیا، اور یہ جو دوسرا نزول تھا یہ شب قدر میں پھر لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف آیا گیا۔ قرآن مجید کو ایک ایسی جگہ لکھا گیا ہے جو کہ بہت چھپی ہوئی جگہ ہے، یعنی اور اس میں ان کی جو یہاں تک پہنچ ہے اور پہنچ ہے وہ کس کی ہے؟ وہ صرف فرشتوں کی ہے۔ اور پھر تیسرا نزول کیا تھا؟ یعنی کہ تیسرا نزول کے لیے قرآن مجید میں جو لفظ آتا ہے وہ تتنزل آتا ہے، یعنی کیا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو اتارا گیا۔ ایک ہوتا ہے انزال، یعنی کہ کسی چیز کو ایک ہی دفعہ پورا جو ہے وہ اتار دیا جانا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ وہ تھوڑا موقع کی مناسبت سے جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے اور پھر اس کو مکمل کیا جاتا تھا۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ جتنے مراحل ہیں ان کو تھوڑا سا جاننا ان کے بارے میں اور اس کو ماننا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی یہ سسٹم رکھا ہے اس میں کیا ہے، اس میں ایک تو قرآن مجید کی حفاظت ہے کہ اس کو مکمل طور پہ وہ محفوظ کلام ہے، پھر یہ کہ ایک سسٹم ہے پورا کہ کہاں پر آنے کے بعد اب فرشتے جو ہیں اس تک پہنچ رکھتے ہیں اور پھر اس کو لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پہ جو ہے اس کو نازل کیا گیا۔ اسی نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی نازل فرمایا، پس ہم نے اس سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے، جس نے تمام چیزوں کے جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیاں بنائیں اور چوپائے جانور پیدا کیے جن پر تم سوار ہوتے ہو، تاکہ تم ان کی پیٹھ پر جم کر سوار ہوا کرو، پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب اس پر ٹھیک ٹھاک بیٹھ جاؤ، اور پھر کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ کہو کہ پاک ذات ہے اس کی جس نے اسے ہمارے بس میں کر دیا، حالانکہ ہمیں اسے قابو کرنے کی طاقت نہیں تھی، اور بالیقین ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر ہمیں وہ دعا بتائی جا رہی ہے، جب ہم سواری کے لیے بیٹھیں تو تب ہم یہ دعا مانگیں، اور اس دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ احادیث سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پہ بیٹھتے تھے تو 3 مرتبہ الحمدللہ، 3 مرتبہ اللہ اکبر، 3 مرتبہ سبحان اللہ بھی پڑھا کرتے تھے، اور اسی طرح سے 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھا تھا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی ہمیں سفر کی بہت سی مسنون دعائیں ملتی ہیں جن کے بہت اچھے معنی ہیں، جس میں ہم اپنے لیے پروٹیکشن بھی مانگتے ہیں، خیر و عافیت بھی مانگتے ہیں، ایمان بھی مانگتے ہیں۔ تو جب بھی ہم کہیں ٹریول کریں، سفر میں جائیں، تو ایسی جو دعائیں ہیں وہ بھی پڑھنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے بس میں نہیں تھا، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ ایک جہاز اڑ رہا ہے اور اس میں جو ایک کیپٹن ہے وہ ایک بٹن دبا کے سارے سسٹم کو آن کر دیتا ہے اور وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک ہماری جو سواری چلتی ہے، گاڑی چلتی ہے، وہ بھی ایک چابی کے ذریعے اور اب ٹچ کے سسٹم کے ذریعے ہم اس کو کر لیتے ہیں۔ جانور بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک گھوڑا ہے، اس کو کیسے ٹیم کر لیا جاتا ہے، ایک اور جانور ہے اس کو بھی سواری کے لیے تیار کر دیا جاتا ہے، اس کو پورا سسٹم پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیسے کام کرنا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ ایک اگر ہم کسی آٹو موبائل کو دیکھیں، کسی گاڑی کو دیکھیں، ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ اندر کیا کیا سسٹم چل رہے ہیں، لیکن کیسے انسان کے لیے مسخر ہے۔ اور جتنی دفعہ ہم سفر کریں، اگر ہم یہ بات یاد رکھیں کہ اسی طرح ایک دن جیسے میں سواری پہ بیٹھ کے گھر سے نکلا اور کہیں کام کے لیے جا رہا ہوں، اسی طرح ایک دن میں نے اپنے رب کے پاس لوٹ کر چلے جانا ہے۔ تو کیا ہے، انسان پہلے ہی جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں نا تو انسان اپنے آپ کو پریپیئر کر رہا ہوتا ہے، ایک تو اس بات پہ کہ اللہ کی شان کیا ہے نا، میری کیا حیثیت ہے کہ میں بڑے سے بڑی سواری چلاؤں، بڑے سے بڑی جو کام کروں، اسپیس شپ میں بھی ہوں، سب میرین میں بھی ہوں، تو میں کیا ہے، اللہ چاہتا تو میں یہ کام کر سکتا، نہیں تو میں نہیں یہ کام کر سکتا، میں کسی صورت میں یہ ساری چیزیں نہیں چلا سکتا۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ ہم نے لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ تو پھر انسان کیا کرتا ہے، جس بھی معاملے کے لیے نکلے، آپ پڑھائی کرنے جا رہے ہیں، آپ شاپنگ کرنے جا رہے ہیں، آپ کسی سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، اپنے دفتر کام کے لیے جا رہے ہیں، آپ کے اندر ایک ہیوملٹی تواضع رہتا ہے، آپ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا کے رکھتے ہیں۔ اور انہوں نے اللہ کے بعض بندوں کو اس کا جز ٹھہرا دیا۔ یقیناً انسان کھلم کھلا ناشکرہ ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں تو خود رکھ لیں اور تمہیں بیٹوں سے نوازا، حالانکہ ان میں سے کسی کو جب اس کی چیز کی خبر دی جاتی ہے جس کی مثال اس نے رحمان کے لیے بیان کی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غمگین ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں بیٹے اور بیٹیوں کا فرق بتایا گیا۔ یہ فرق اللہ نے نہیں کریٹ کیا، یہ جو یہاں بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے بیٹیاں رکھتا ہے، کیونکہ یہ ان کا عرب ان کا تھا نا، کلچر میں تھا، جو کہ میرا خیال ہے کہ ہمارے کلچرز میں بھی بہت زیادہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ بیٹوں کو پریفر کرتے تھے۔ اور اسی وجہ سے جب وہ کہتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ کیا تم میرے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو اور اپنے لیے بیٹے لے لیتے ہو؟ لیکن ساتھ ایک ایٹیٹیوڈ بتایا گیا کہ جیسے ان کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کے چہرے پہ ایک سیاہی اور غمگین جو ایکسپریشن ہے وہ آ جاتا ہے۔
ڈاکٹر ہونے کے ناطے یہ میں تقریباً چیز ہر روز دیکھتی ہوں. جب ہاسپٹلز میں ڈیلیوری ہوتی ہے اور جیسے ہی آپ گھر والوں کو جا کے بتاتے ہیں مبارک ہو, وہ اتنا لفظ سن کے سوچتے ہیں ضرور بیٹا ہوا ہوگا, نہیں تو ڈاکٹر نے کیوں مبارکباد دینی بیٹی کے ہونے پہ. اور جب آپ ان کو کہتے ہیں کہ بیٹی ہوئی ہے تو ساتھ ہی ان کے چہرے پہ ایک رنگ آتا ہے اور ایک جاتا ہے. کئی دفعہ وہ ساتھ والے کو دیکھتے ہیں, پھر ٹھنڈی سی آہ بھرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اچھا چلیں اللہ کا شکر ہے. یعنی اس میں ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ بیٹا ہونا چاہیے تھا, اور پھر شاید وہ یہ بھی سوچنا شروع کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا دم درود کیے تھے, پھر بھی یہ کچھ ہو گیا تو اب کیا کریں. اور کئی دفعہ جو بیچاری ماں ہوتی ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ یہ نہیں پوچھ رہی ہوتی سوسائٹی کے پریشر کی وجہ سے کہ میرا بچہ نارمل ہے, سانس لے رہا ہے, یا اللہ کا شکر ادا کرے. اس کی بھی یہی تگ و دوڑ ہوتی ہے کہ بیٹا ہو جائے تاکہ میری اپنے سسرال میں کوئی عزت ہو جائے, مجھے بعد میں پھر باتیں سننے کو نہ ملیں. تو یہ رویے جو ہیں ان کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں. کیا اللہ کی اولاد لڑکیاں ہیں جو زیورات میں پلی اور جھگڑے میں اپنی بات واضح نہ کر سکی, اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کی عبادت گزار ہیں عورتیں قرار دے ڈالا؟ کیا ان کی پیدائش کے موقع پہ یہ موجود تھے؟ ان کی یہ گواہی لکھ لی جائے گی اور ان کی اس چیز کی باز پرس کی جائے گی. اور یہ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کی عبادت نہ کرتے, انہیں اس کی کچھ خبر نہیں, یہ تو صرف اٹکل پچو جھوٹی باتیں کہتے ہیں. کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی اور کتاب دی ہے جسے یہ مضبوط تھامے ہوئے ہیں؟ نہیں, بلکہ یہ کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک مذہب پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل کر راہ یافتہ ہیں. یعنی کیا بات ہے, کس وجہ سے یہ ایٹیٹیوڈز اور یہ بیہیویئرز آتے ہیں؟ جب ہم نے اندھی تقلید کی ہوتی ہے نا, ماں باپ کیا کہہ رہے ہیں, گھر والے کیا کہہ رہے ہیں, سوسائٹی کے پریشرز کیا ہیں, اور انہی کو ہم فالو کرتے کرتے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں. اسی طرح آپ سے پہلے بھی ہم نے جس بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا, وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے یہی جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم انہی کے نقش پا کی پیروی کرنے والے ہیں. یہ جو بہت بڑا مسئلہ ہے نا, ہمارا آباء و اجداد کی پیروی, ہم نے کوئی اپنی عقل نہیں استعمال کرنی. اور مزے کی بات یہ کہ کئی دفعہ ہمارے آباء و اجداد جو صحیح کام کریں وہ ہم نے نہیں کرنا. یعنی اگر وہ ہمیں کہتے ہیں خالص زندگی گزارو, وہ کہتے ہیں اللہ کی عبادت کی طرف آؤ, نماز پڑھو, صبح صبح اٹھا کرو, اور برکت نہیں رہتی جب آپ لوگ سارا دن سوئے رہتے ہیں, اور اتنا زیادہ مٹیریل چیزیں نہ لیا کرو, سادہ زندگی گزارو. ہم ان کو کہتے ہیں کیا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں لائف سٹائل کیا ہوتا ہے. لیکن جو باقی ان کی کئی دفعہ کوئی کلچرز ہیں, انہوں نے قرآن کو اس طرح سمجھا نہیں, ان کو یہ پتہ نہیں, احساس نہیں, وہ جو کام کر رہے ہیں وہاں پر ہم ان کی طرف جھکاؤ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں ہم تو وہی کریں گے. نبی نے کہا بھی کہ اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے بہتر طریقہ لے کر آیا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا, تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے منکر ہیں جسے دے کر تجھے بھیجا گیا ہے. بس ہم نے ان سے انتقام لیا اور دیکھ لے جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا. اور جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو, بجز اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا, اور وہی مجھے ہدایت بھی دے گا. اور ابراہیم اسی کو اپنی اولاد میں بھی باقی رہنے والی بات تاکید کر گیا تاکہ لوگ شرک سے باز آتے رہیں. اور یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمارے پر یہ رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ ہم جو یہ کلچرلی باتیں چلی ہیں اور ان سے نکل کر خالص دین کی طرف آئیں, بلکہ اپنی نسلوں کو بھی بتا کے جائیں کہ بیٹا جو کرائیٹیریا ہے نا کسی بھی کام کو کرنے کا, وہ میں یا اے یا بی یا سی ڈی کوئی انسان نہیں ہے. کیا ہے وہ اللہ کا قانون ہے, اللہ کا سسٹم ہے. بلکہ میں نے ان لوگوں کو اور ان کے باپ داداؤں کو سامان اور اسباب دیا, یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف سنانے والا رسول آ گیا, اور حق کے پہنچتے ہی یہ بول پڑے کہ یہ جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں. اور وہ کہنے لگے یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے پر کیوں نہیں نازل ہوا. یہ ان کو مسئلہ تھا, سٹیٹس ہونا چاہیے. کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے ہی ان کی دنیا کی زندگی کی روزی اس میں تقسیم کی ہے اور ایک کو دوسرے سے بلند کیا ہے تاکہ ایک دوسرے کے ماتحت کر لیں جسے یہ لوگ سمیٹ رہے ہیں, اور اس سے آپ کے رب کی رحمت بہت ہی بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں. وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. تو اللہ کی رحمت جو ہے اگر وہ مل جائے جیسے قرآن کی شکل میں, اور باقی جو ہم اعمال کرتے ہیں جس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ کیسے ہم اللہ کی رحمت کو حاصل کر سکتے ہیں, تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. لیکن یہ سمجھنے کی بات ہے, اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ ایک ہی طریقے پر ہو جائیں گے تو رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتوں کو ہم چاندی کی بنا دیتے, اور زینوں کو بھی جن پر چڑھا ہوا تھا, اور ان کے گھر کے دروازے اور تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں, اور سونے کے بھی, اور یہ سب کچھ یوں ہی سا دنیا کی زندگی کا سامان ہے, اور آخرت تو آپ کے رب کے نزدیک پرہیزگاروں کے لیے ہے. تو یہاں پہ کیا کہا گیا؟ یہ سونے کا ذکر کیا گیا, وَزُخْرُفًا,
کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل تھا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں انسان کو ایسا کچھ دے دیتا، ایسا گلیمر دے دیتا، ایسا لائف سٹائل دے دیتا، جو جنت میں تھا وہی سب کچھ یہاں پہ کر دیتا۔ لوگ تو دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہیں، کہتے بھی ہیں میرا گھر میری جنت، حالانکہ جنت تو وہاں پہ ملنی ہے، گھر تو جو ہے یہ تو ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے۔ لیکن ہم جب جو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے مشکل نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ کے سسٹم کو سمجھتے ہیں، ان کے لیے اس میں آسانیاں رکھی ہیں۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے اور پینے سے منع کیا ہے، اور ریشمی لباس پہننے اور ریشمی بچھونوں پر بیٹھنے سے بھی منع کیا ہے۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا اور 7 چیزوں سے منع کیا۔ پھر انہوں نے پہلی 7 چیزوں کا ذکر کیا جس کا حکم دیا گیا کہ مریض کی عیادت، جنازے کے ساتھ جانا، چھینکنے والے کا جواب، سلام کو عام کرنا، مظلوم کی مدد اور پکارنے والے کی بات پر لبیک کہنا، اور قسم پورے کرنے والوں کے ساتھ تعاون کرنا۔ پھر انہوں نے 7 ممنوع چیزوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ سونے کی انگوٹھی پہننے سے، چاندی کے برتن میں پینے سے، اور ریشم کی 5 قسم کے ملبوسات سے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے، کیونکہ ہم اس میں الجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں جنت میں تو سونے اور چاندی کے برتن ہیں، یہاں پہ کیوں نہیں ہم کر سکتے؟ اس لیے کہ یہ جگہ جو ہے یہ امتحان کی جگہ ہے۔ جیسے بچہ کہتا ہے امتحان کے بعد تو آپ کہتی ہیں ٹی وی بھی دیکھو، گیمز بھی کرو، کھانا بھی منگوا لو، امتحان کے دوران کیوں نہیں ہم ایسے کر سکتے؟ تو بھئی امتحان تو امتحان ہوتا ہے نا، امتحان کے رولنگز جو ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاندی کے برتن میں پیتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے جہنم کی آگ کے گھونٹ اپنے پیٹ میں انڈیل لیتا ہے، اور اسی طرح یہ بھی فرمایا جس نے دنیا میں ریشم پہنا وہ اسے آخرت میں ہرگز نہیں پہنے گا۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بیسیکلی مرد حضرات کے لیے جو ریشم منع کیا گیا اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 36 میں بہت اہم بات ہمیں بتائی جا رہی ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانُ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اور جو شخص رحمان کی یاد سے غفلت کرے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں اور وہی اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تو جب انسان اللہ کا ذکر نہیں کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق نہیں کرے گا، تو شیطان جیسے ہوتا ہے نا کہ اس کے اوپر پنجے گاڑ کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ اس کو سمجھنے ہی نہیں دیتا، اس کو اس طرف آنے ہی نہیں دیتا۔ بہت سے لوگ جب ہمیں نظر آتے ہیں کہ کیا مسئلہ ان کا، ہم جو بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں ان پہ اثر نہیں ہوتا، تو وہ شیطان کے پورے اس میں تسلط میں آئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ انہیں راہ سے روکتے ہیں، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا اور وہ کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، تو بڑا برا ساتھی ہے، اور جب کہ تم ظالم ٹھہر چکے تو تمہیں آج ہرگز تم سب کا عذاب میں شریک ہونا کوئی نفع نہ دے گا۔ کیا پس تو بہرے کو سنا سکتا ہے یا اندھے کو راہ دکھا سکتا ہے، اور اسے جو کھلی گمراہی میں ہے؟ پس اگر ہم تجھے یہاں سے لے بھی جائیں تو بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں، یا جو کچھ ان سے وعدہ کیا گیا ہے وہ تجھے دکھا دیں، ہم ان پر قدرت رکھتے ہیں۔ بس جو وحی آپ کی طرف کی گئی ہے اسے مضبوطی سے تھام لیجئے، بے شک آپ راہ راست پر ہیں، انکا علی صراط مستقیم۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے، اور ہمیں بھی یہ پڑھتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ نہیں، اگر ہمیں دنیا میں اس طرح سے بہت سا انتشار نظر آ رہا ہے، پریشانیاں نظر آ رہی ہیں، جس میں ہم بھی کئی دفعہ الجھنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں میں ٹھیک کر رہی ہوں کہ نہیں ٹھیک کر رہی، تو ہمیں اپنے آپ کو تسلی پہ رکھنا ہے۔ اور یقیناً یہ خود آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے، اور ان قریب تم لوگ پوچھے جاؤ گے، اور ہمارے ان نبیوں سے پوچھو جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا کہ کیا ہم نے سوائے رحمان کے اور معبود مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے؟ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے امراء کے پاس بھیجا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کہا میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں، انی رسول رب العالمین۔ پس جب وہ ہماری نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تو وہ بے ساختہ ان پر ہنسنے لگے، اور ہم انہیں جو نشانی دکھاتے تھے وہ دوسرے سے بڑی چڑھی ہوتی تھی، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تاکہ وہ باز آ جائیں۔ انہوں نے کہا اے جادوگر ہمارے لیے اپنے رب سے اس کی دعا کر جس کا اس نے تجھ سے وعدہ کیا ہے، یقیناً مان لے کہ ہم راہ پر لگ جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں کیسی کانفلکٹنگ قسم کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، ایک کہہ رہے ہیں جادوگر اور پھر کہہ رہے ہیں اپنے رب سے دعا کر۔ پھر جب ہم نے وہ عذاب ان سے ہٹا لیا انہوں نے اسی وقت اپنے قول و قرار پر توڑ دیا۔ یعنی جب کوئی مشکل آتی ہے تو لوگوں کو انبیاء یاد آتے ہیں، آج کے دور میں آپ دیکھیں مشکل آتی ہے تو مسجدوں کا رخ کرنا شروع کر دیتے ہیں، علماء یاد آتے ہیں۔ ویسے تو میں کہتی ہوں کہ اللہ کا شکر ہے تب بھی یاد آ جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہم ایسے فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کا مشکلات میں اور دل سخت ہو جاتا ہے، وہ بلکہ انہی علماء پہ اور اللہ کے احکامات پہ اور تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم لوٹیں اللہ تعالیٰ کے ان مشکلات کو دیکھ کر دین کی طرف لوٹیں تو پھر اپنے اندر استقامت پیدا کریں۔
اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرا دی اور کہا اے میری قوم کیا مصر کا ملک میرا نہیں اور میرے محلوں کے نیچے یہ نہریں بہہ رہی ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ بلکہ میں بہتر ہوں بنسبت اس کے جو بے توقیر ہے اور صاف بول بھی نہیں سکتا۔ اچھا اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں آ پڑے یا ان کے ساتھ باندھ کر فرشتے ہی آ جاتے۔ اس نے اپنی قوم کو بہلایا پھسلایا اور انہوں نے اس کی مان لی۔ یقیناً یہ سارے ہی نافرمان لوگ تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور سب کو ڈبو دیا۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو کہ اللہ کسی کو اس کی نافرمانیوں کے باوجود نواز رہا ہے تو سمجھو کہ اللہ نے اسے ڈھیل دے رکھی ہے، اور اس پہ پھر آپ نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 55 کی تلاوت فرمائی۔ بس ہم نے انہیں گیا گزرا کر دیا اور پچھلوں کے لیے مثال بنا دیا، اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو اس سے تیری قوم خوشی سے چیخنے لگی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ، تجھ سے ان کا یہ کہنا محض جھگڑے کی غرض سے ہے، بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے بندے ہی ہیں جس پر ہم نے احسان کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے نشان قدرت بنا دیا۔ اگر ہم چاہتے تو تمہارے عوض فرشتے کر دیتے جو زمین میں جانشینی کرتے، اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہیں، بس تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو اور میری تابعداری کرو، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ ھذا صراط مستقیم۔ اور شیطان تمہیں روک نہ دے، یقیناً وہ تمہارا سری دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام معجزے لائے تو کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ جن بعض چیزوں میں تم مختلف ہو انہیں واضح کر دوں، بس تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ یہی فارمولا ہمارا اپنے لیے ہے۔ کیا ہے؟ فاتقوا اللہ واطیعونی، کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، اور جو انبیاء ہیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو فالو کرنا ہے۔ میرا اور تمہارا رب فقط اللہ تعالیٰ ہی ہے، بس تم سب اس کی عبادت کرو، راہ راست یہی ہے۔ پھر جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا، بس ظالموں کے لیے خرابی ہے دکھ والے دن کی آفت سے۔ یہ لوگ صرف قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ پڑے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس دن دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ میرے بندو، آج تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم غمزدہ ہوگے۔ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ وقت دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جب آپ اللہ کا بندہ بن جاتے ہیں نا تو کوئی خوف اور وہ نہیں رہتا، یعنی اندر کی کیفیت جو ہوتی ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو بہت سے سائیکالوجسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان سب جذبات کا تعلق جو ہوتا ہے نا ہمارے اندر سے ہوتا ہے، خوشی کا بھی، غم کا بھی، پریشانی کا بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ باہر کے حالات تو الٹے سیدھے ہوتے رہیں گے، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے، تو اگر ہمارے اندر سے جو ہے یہ سب جذبات صحیح جگہ پہ پلیسڈ ہیں تو ہم باہر کے حالات کا اچھی طرح سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور تھے بھی وہ فرما بردار مسلمان، اور تم اور تمہاری بیویاں حشاش بشاش جنت میں چلے جاؤ، اور ان کے چاروں طرف سے سونے کی رکابیں اور سونے کے گلاسوں کا دور چلا جائے گا۔ ان کے جی جس چیز کی خواہش کریں گے اور جس سے ان کی آنکھیں لذت پائیں گی سب وہاں ہوگا، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ یعنی آپ دیکھیں دنیا میں انسان جب اپنے لیے تھوڑا سا کنٹرول، سیلف ڈسپلن لاتا ہے، تقوی پہ کام کرتا ہے، ایمان پہ کام کرتا ہے، امتحان کو امتحان سمجھ کے یہاں رہتا ہے، تو اب ان کو کیا کچھ مل رہا ہے؟ ہنسی خوشی جنت میں جانا مل رہا ہے۔ وہاں پر آپ کو دیکھیں ہر طرح کا جو کچھ آپ دنیا میں چاہ رہے تھے کہ ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے، وہ کیوں نہیں کر سکتے، سب کچھ آپ کو وہاں مل رہا ہے، اور جس چیز کو آپ کا دل چاہتا ہے وہ آپ کی جو نفس آپ کی لذتیں مانگ رہا ہے وہ سب آپ کو مل رہا ہے۔ اور پھر کیا کہا جائے گا؟ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ، اور یہی وہ بہشت ہے کہ تم اپنے اعمال کے بدلے اس کے وارث بنائے گئے ہو۔ کتنی خوبصورتی سے یہ کہا گیا ہے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ تم نے کیا، یہ ڈیزرو کیا۔ حالانکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص اپنے کسی کام پہ تو جنت میں نہیں جا سکتا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں خوش کر رہے ہیں وہاں پر کہ یہ تمہیں وارث بنا دیا گیا۔ کیوں؟ جب ہم دنیا میں کوئی کام کریں گے تو وہاں پر وہ اکاؤنٹ اور کھاتہ ہمارا کھلتا چلا جائے گا۔ یہاں تمہارے لیے بکثرت میوے ہیں جنہیں تم کھاتے رہو گے، اور بے شک گناہ گار لوگ عذاب اور دوزخ میں ہمیشہ کے لیے ہوں گے۔ یہ عذاب کبھی بھی ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اسی میں مایوس پڑے رہیں گے، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اور پکار کر کہیں گے اے مالک، تیرا رب
ہمارا کام ہی تمام کر دے، وہ کہے گا کہ تمہیں تو ہمیشہ رہنا ہے، ہم تو تمہارے پاس حق لے کر آئے لیکن تم میں اکثر لوگ حق سے نفرت رکھنے والے تھے۔ کہا کیا انہوں نے کسی اور کام کا پختہ ارادہ کر لیا؟ تو یقین مانو کہ ہم بھی پختہ کام کرنے والوں میں سے ہیں۔ کہ ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سن سکتے، بلکہ ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اگر بالفرض رحمان کی اولاد ہو تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا۔ آسمان اور زمین اور عرش کا رب جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں اس سب سے پاک ہے۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی پاکی اور بڑائی کو اگر ہم سمجھ جائیں تو ہمارے لیے پھر وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا بھی مشکل نہ رہے۔ اب آپ انہیں اس بحث مباحثہ کھیل کود میں چھوڑ دیں یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑ جائے جس کا یہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ وہی آسمانوں میں معبود ہے اور زمین میں بھی وہی قابل عبادت ہے اور وہ بڑی حکمت والا اور پورے علم والا ہے۔ یعنی آج آپ دیکھیں کہ بار بار ہمارے سامنے ایسی آیات آ رہی ہیں، ایسے واقعات آ رہے ہیں جس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے بحث مباحثے میں نہ پڑیں، الجھے نہ کسی معاملے میں، بس اپنے کام پہ فوکس رہیں۔ اور وہ بہت برکتوں والا ہے جس کے پاس آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی بادشاہت اور قیامت کا علم بھی اسی کے پاس ہے، اور اسی کی جانب تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، ہاں جو حق بات کا اقرار کریں اور انہیں علم بھی ہو۔ اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یقیناً یہ جواب دیں گے اللہ نے۔ پھر یہ کہاں سے الٹے جاتے ہیں؟ اور ان کا یہ کہنا کہ اے میرے رب، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ پس آپ ان سے منہ پھیر لیجئے اور کہہ دیجئے کہ سلام، انہیں عنقریب خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ 25واں پارہ اور سورہ دخان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، قسم ہے اس وضاحت والی کتاب کی، یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے اور بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس سے حکم ہو کر ہم ہی ہیں رسول بنا کر بھیجنے والے۔ کون سی رات کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے؟ جی، ہم جو طاق راتوں میں تلاش کرتے ہیں لیلۃ القدر کی بات کی جا رہی ہے۔ آپ کے رب کی مہربانی سے وہی ہے سننے والا اور جاننے والا، جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ کوئی معبود نہیں اس کے سوا، وہی زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے، وہی تمہارا رب ہے، تمہارے اگلے باپ داداؤں کا بھی، بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ آپ اس دن کے منتظر رہیں جبکہ آسمان ظاہر دھواں لائے گا جو لوگوں کو گھیر لے گا، اور یہ دردناک عذاب ہے۔ اب ہمیں یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ شک کی وجہ سے کیجول ایٹیچیوڈ، کھیل تماشا جو ہوتا ہے وہ ایک کیجول ایٹیچیوڈ کی طرح سے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی اور شرارتوں پر کمر باندھ لی، تو آپ نے یوں بد دعا کی کہ اے اللہ، ان پر یوسف علیہ السلام کے زمانے کی طرح 7 سال کا قحط بھیج کر میری مدد فرما۔ چنانچہ ان پر سخت قحط آ گیا، حتیٰ کہ وہ ہڈیاں اور مردار تک کھانے لگے۔ اگر کوئی شخص بھوک کی شدت میں آسمان کی طرف دیکھتا تو اسے دھواں سا محسوس ہوتا۔ اسی وقت ابو سفیان آپ کے پاس آیا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری قوم ہلاک ہو رہی ہے، دعا کرو اللہ یہ قحط ختم کر دے۔ چنانچہ آپ نے دعا فرمائی۔ ادھر مشرک بھی یہ کہنے لگے کہ اے اللہ، ہم سے یہ عذاب دور کر دے، ہم ایمان لے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، دیکھو جب یہ عذاب موقوف ہوگا تو یہ لوگ پھر کیسے شرک کرنے لگیں گے، اور وہی ہوا، آپ کی دعا کی وجہ سے اللہ نے یہ عذاب ختم کر دیا اور ادھر وہ پھر بھی شریک کرنے لگے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 5 علامتیں گزر چکی ہیں۔ ایک کیا ہے؟ لزام، یعنی بدر میں قیدیوں کی گرفتاری۔ دوسرا روم کا دوبارہ غلبہ۔ تیسرا بدر کی ذلت آمیز شکست۔ چوتھا چاند کا پھٹنا، اور 5واں دخان یعنی دھوئیں کا عذاب جو نازل ہوا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بات کیا کی جا رہی ہے کہ لوگوں کا کھیل تماشا، لوگوں کا شک میں پڑنا، لیکن جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر کیا ہے، انسان کو اس وقت ریگریٹس رہ جائیں گے۔ دراصل بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں ہی نا اس فارمولے کو اختیار کر لیں،
ہم دنیا میں بھی بار بار یہی کرتے ہیں، جب کوئی مشکل آتی ہے قسمیں وعدے کھاتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، پھر کیجول ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کیسے انسان اپنے آپ کو باندھ کر رکھے، یہ ایک بہت امپورٹنٹ فارمولہ ہے جس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اس کے لیے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ ہمارے اندر دو طرح کی چیزیں ہونی چاہیے۔ ایک یہ کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اندر کیسی ایبلٹی پیدا کریں، اپنے آپ کو کیسے تیار رکھیں کہ ہم نے کوئی کام کرنا ہے۔ دوسرا، ہمارے اندر موٹیویشن ہونی چاہیے، اور ان دونوں کاموں کو بھی ہم کیسے کریں گے؟ پہلے ذاتی طور پہ کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ یعنی جو کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں پڑھنا ہے بہت زیادہ۔ مثلاً آپ اپنی زبان کی حفاظت کرنا چاہ رہے ہیں تو پڑھیں بار بار کہ زبان کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے۔ آپ اپنے آپ کو لڑائی جھگڑوں سے دور رکھنا چاہ رہے ہیں تو پڑھیں اس کے بارے میں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا دین کے بارے میں معرفت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، یہ شک و شبہات ہیں تو دین کو پڑھیں۔ یہ نہ کریں کہ شارٹ کٹ کے طور پہ لوگوں کے پاس جا کر بیٹھیں اور کہیں کہ تم بتاؤ، جس کا جواب سب سے اچھا ہوگا اس کو میں نے اچھے نمبر دے دینے ہیں، لیکن میں نے اپنے شک کو وہیں کا وہیں رکھنا ہے۔ اسی طرح سے پرسنلی ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں ایسے کام کرنے کے لیے اب جب کچھ ہم پڑھیں اس کے مطابق اپنی زندگی میں یس اور نو کہنا ہوگا۔ اس سے ہمارے اندر اعتماد آئے گا کہ ہاں میں نے پڑھا تھا اس کے بارے میں، اور جو پڑھا اس کے مطابق میں نے وہ کام کر بھی لیا یا اپنے آپ کو روک بھی لیا۔ پھر اسی طرح سے ہمیں اپنے ارد گرد سوسائٹی کی طرف بھی دیکھنا ہے کہ سوشل لیول پہ میں کیا کروں، کیسی کمپنی میں اٹھوں بیٹھوں، کیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھوں، کون میرے استاد ہیں۔ یعنی آپ اپنے مینٹورز کو بھی چیک کرتے رہا کریں کہ میں کس سے سیکھ رہا ہوں، اور وہ جو انسان ہے وہ کیا خود بھی کسی پریکٹس پہ ہے، کیا وہ قرآن اور سنت کے مطابق زندگی بھی گزارتا ہے۔ اور پھر تیسرے درجے پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پورا ماحول وہ کس طرف جا رہا ہے، اور میں اس ماحول میں رہتے ہوئے جہاں پر بھی ہم ہیں اب میں نے اپنے اوپر چیکس اینڈ بیلنسز کیسے لگانے۔ تو جب تک ہم ایک پورا فارمولہ اپنی زندگی میں نہیں لے کر آتے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لیے کہ سب کچھ پہ فالو کرے۔ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہ آفت ہم سے دور کر کے ہم ایمان قبول کرتے ہیں، اور ان کے لیے نصیحت کہاں ہے؟ کھول کھول کر بیان کرنے والے پیغمبر ان کے پاس آ چکے، پھر بھی انہوں نے منہ پھیر لیا اور کہہ دیا کہ سکھایا پڑھایا ہوا باولا ہے، ہم عذاب کو تھوڑا دور کر دیں گے تو تم پھر اپنی اسی حالت میں آ جاؤ گے جس دن ہم بڑی سخت پکڑ کریں گے۔ بالیقین ہم وعدہ لینے والے ہیں، یقیناً ان سے پہلے ہم قوم فرعون کو بھی آزما چکے، جن کے پاس باعزت رسول آیا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، اور یقین مانو کہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، انی لکم رسول امین۔ کہ یہاں پہ انہوں نے اپنی امانت کی اور اپنی وہی بات ہے کہ جو پیغام ہے اس کو صحیح پہنچانے کی بات کی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے، جبکہ آپ کا دل کانپ رہا تھا، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور انجیل کو عربی میں پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے آپ سے سارا واقعہ سنا تو کہا یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر نازل ہوا، اور اگر میں زندہ رہا تو وقت آنے پر آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ تو امانت دار جو رسول ہیں وہ یہاں پہ سب پیغام لے کر آئے، اور تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس کھلی دلیل لانے والا ہوں، اور میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ تم مجھے سنگسار کر دو، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہ لاتے تو مجھ سے الگ ہی رہو۔ پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ سب گناہ گار لوگ ہیں، ہم نے کہہ دیا کہ راتوں رات تم میرے بندوں کو لے کر نکل، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا، تو دریا کو ساکن چھوڑ کر چلا جا، بلا شبہ یہ لشکر غرق کر دیا جائے گا۔ وہ بہت سے باغات اور چشمے چھوڑ گئے، اور کھیتیاں اور راحت بخش ٹھکانے، اور وہ آرام کی چیزیں جن میں وہ عیش کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہو گیا ہم نے ان سب کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اصل بات کیا پتہ چلتی ہے کہ انسان جن چیزوں پہ تکیہ لگاتا ہے جب اللہ ان کو ختم کرنا چاہے تو کیا ہو جاتا ہے، کیسے کیسے نشانات ہو جاتے ہیں۔ وہ قوم غرق ہو گئی، وہ قوم ختم ہو گئی، اور ان کے سارے نشانات سب کچھ ویسے کے ویسے ہی رہ گئے جس کے اوپر وہ بہت زیادہ تکیہ لگا کر بیٹھتے تھے۔ ان پر نہ تو آسمان و زمین روئے اور نہ ہی انہیں مہلت ملی، اور بے شک ہم نے ہی بنی اسرائیل کو سخت رسوا کن سزا سے نجات دی جو فرعون کی طرف سے ہو رہی تھی۔ فی الواقع وہ سرکش اور حد سے گزر جانے والوں میں سے تھا۔ ہم نے دانستہ طور پر بنی اسرائیل کو دنیا جہان والوں پر فوقیت دی، اور ہم نے انہیں ایسی نشانیاں دی جن میں سری آزمائش تھی۔ یہ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ آخر یہی ہمارا پہلی بار دنیا سے مر جانا ہے اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔
اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ داداؤں کو لے آؤ، کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبع کی قوم کے لوگ، اور جو ان سے پہلے بھی تھے ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، یقیناً وہ گناہ گار تھے۔ ون آفٹر دی ادر ہم دیکھتے ہیں کہ اقوام یہ کام کر رہی ہیں۔ یہاں پہ میں نے لوگوں میں ایک اور ایٹیچیوڈ بھی دیکھا ہے، جب لوگ ہسٹری پڑھتے ہیں یا ایون قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور ایسے اقوام کے بارے میں پڑھتے ہیں تو وہ اس کو ایک قسم کا ایکسیپٹنس کے لیول پہ لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ تو سب قوموں نے کیا ہے نا، تو ایسی کون سی بڑی بات ہے اگر ہم کریں، تو ہم نے بھی یہ کچھ کرنا ہے، اب ہمارا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے، سب لوگوں ہیومن نیچر ایسا ہے، سب لوگ ایسے ہی کام کرتے ہیں۔ اب یہ تو نعوذ باللہ شاید اللہ تعالیٰ کو کوئی اور سسٹم بنانا چاہیے تھا یا اور طریقے سے ہم سے ڈیل کرنا چاہیے تھا۔ تو بات یہ ہے کہ انہی لوگوں میں رہتے ہوئے جنہوں نے صحیح کام کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کی۔ اسی لیے تو بتایا جا رہا ہے کہ جو لارجر سوسائٹی کے بیہیویئرز ہوتے ہیں نا، ہمیں اپنے آپ کو ان سے بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ اپنے آپ کے لیے فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ دنیا میں آپ دیکھیں لوگ اپنے آپ کو کسی بھی غلط رویے سے بچانے کے لیے کرتے ہیں نا فیصلے، ہر معاملے میں کرتے ہیں۔ یعنی اگر ساروں کے بچے فیل ہو رہے ہیں تو ہم یہ تو نہیں کہتے چلو جی سب فیل ہو رہے ہیں، سب نشہ کر رہے ہیں، سب غلط کام کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، ہم نے اپنے بچے کو، اپنے گھر والوں کو ان تمام اثرات سے بچانا ہے۔ تو یہ جو سارے واقعات پڑھ کے ہمارے لیے کیا اہم بات ہے کہ جنہوں نے سبق حاصل کر لیا انہوں نے اپنی زندگیوں کو بہتر کر لیا، انہوں نے اپنے لیے آسانیاں پیدا کر لی۔ تو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اس فارمولے کو۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، ہم نے زمین اور آسمان ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لیے شغل، انجوائمنٹ، فن، تھرل، ایکسائٹمنٹ، ایڈرینالین رش، کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ کوئی پکنک کی طرح باسکٹ بنا کے پھر رہے ہیں اور ہم نے تھوڑی دیر کے لیے کچھ کام کیا، انجوائے کیا اور چلے گئے۔ دنیا یہ ایک سیریس میٹر ہے، اور سیریس میٹرز کو جو ہوتا ہے، جو آپ کی زندگی کے لیے کوئی جسے کہتے ہیں لائف اینڈ ڈیتھ سچویشن ہوتی ہے، اس کو آپ صحیح طور پہ جو ہے وہ وہاں پہ معاملہ کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ہسپتالوں کا اگر آپ رخ کریں جہاں پہ لائف اینڈ ڈیتھ سچویشن ہوتی ہے نا، کہ کسی انسان کی جا رہی ہے زندگی، اور وہاں پہ اگر آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ 2 ڈاکٹر بیٹھے ہوئے کووڈ کے ساتھ، ایمرجنسی کے ساتھ، کوئی مریض جو ایمرجنسی میں آ رہا ہے، 2 ڈاکٹر بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں اور کوئی توجہ نہیں دے رہے، تو آپ ان کو کیا کہیں گے کہ آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اتنا سیریس معاملہ ہے، آپ ایمرجنسی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو دنیا میں جو ہم رہ رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے لیے ایسی اسٹیٹ ہے کہ ہر وقت ہمیں ایک فیصلہ کرنا ہے، ہر وقت ہمیں الرٹ ہو کے سارے کام کرنا ہے۔ بچہ اگر آپ کا پڑھائی کے لیے جاتا ہے، ایگزام دینے کے لیے جاتا ہے، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیریس ہو کے پڑھنا، دوبارہ پیپر کو پڑھنا، پھر دیکھنا کہیں کوئی غلطی نہ تم سے ہو جائے۔ یعنی کہ جو شخص کیجول ہوتا ہے امتحان کے معاملے میں، ہم اس کو بھی نصیحت اور وصیت کرتے ہیں کہ بیٹا سیریس ہو جاؤ، اپنے اس رویے کو بدلنے کی کوشش کرو۔ لیکن اوورآل آپ دیکھیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان میں بنایا، اور کائنات کی کوئی چیز بھی آپ دیکھیں ہمیں بتاتی ہے کہ وہ کس سیریسنس کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ سورج، وہ کبھی ہمارے ساتھ یہ مذاق نہیں کرتا کہ ایک دم غائب ہو جا کے میں تو جوک کر رہا تھا۔ یا زمین اگر کبھی جو ہے وہاں پہ زلزلہ آئے، ہلنا شروع ہو، اور پھر وہ کہہ دی میں تو صرف ڈرانے کے لیے ہلکا سا ایسی مذاق کیا تھا، نہیں، باقاعدہ جو کچھ بھی ہوتا ہے، چاہے وہ عام نظام ہے یا وہاں پر کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے، تو ہمیں اٹھانے، جگانے اور سیریسنس دینے کے لیے آتا ہے، بلکہ ہم نے انہیں درست تدبیر کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے۔ لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یقیناً فیصلے کا دن ان سب کا طے شدہ وقت ہے۔ اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام بھی نہ آئے گا اور نہ ان کی امداد کی جائے گی، مگر جس پر اللہ کی مہربانی ہو جائے، وہ زبردست اور رحم کرنے والا ہے۔ بے شک زقوم کا درخت گناہگار کا کھانا ہے، جو مثل تلچھٹ کے ہے اور پیٹ میں کھولتا رہتا ہے، مثل تیز گرم پانی کھولنے کے، اور اسے پکڑ لو پھر گھسیٹتے ہوئے بیچ جہنم تک لے جاؤ۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر زقوم کے درخت کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ کیا ہے، کہ وہ گناہگار کا کھانا ہے۔ جو شخص بھی غلط کام کرے گا وہ ذرا اس کو پڑھے اور سوچے کہ کیا میں اس چیز کے لیے تیار ہوں، کیا میں یہ آپشن یا یہ میرے پاس پاسبلٹی ہے، یہ میرے پاس میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اچھا یہ اگر ہو گیا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پھر اس کے سر پر سخت گرم پانی کا عذاب بہاؤ اور اسے کہا جائے گا کہ چکھتا جا، تو بڑے ذی عزت اور بڑا کرام والا تھا، بڑا دنیا میں تم نے اپنی عزت بنائی ہوئی تھی، یہی وہ چیز ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔ بے شک اللہ سے ڈرنے والے امن چین کی جگہ میں ہوں گے۔ دیکھیں 2 رویے اور دونوں کے جو رزلٹ ہیں وہ بھی فرق طریقے سے جو ہے ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ان المتقین فی مقام امین، کہ وہ کس طرح کے مقام پہ ہوں گے؟ متقی ہیں نا، دنیا میں اللہ سے ڈر ڈر کے رہنے والے ہیں۔ جو ڈر ڈر کے رہتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے معاملے کو ویسے ہی درست کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آج کل ایکسپرٹس اس کو ایک نام دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے رسپانس انہیبیشن ان میں زیادہ ہے۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ
ہر کام کو کرنے سے پہلے وہ سوچ لیتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اگر نتیجہ اچھا ہوگا تو ہم یہ کام کریں گے، اگر نتیجہ اچھا نہیں ہوگا تو ہم نے یہ کام نہیں کرنے. یعنی ایک سیٹ بیلٹ لگانے والا بھی وہ کیوں کرتا ہے، اس کی رسپانس انہیبیشن بہت اچھی ہوتی ہے کہ اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اگر میں نے سیٹ بیلٹ نہ لگائی تو ایک تو میرا کوئی ٹکٹ کٹ سکتا ہے، مجھے وہ ٹریفک پولیس والا پکڑ لے گا، دوسرا اس کو یہ پتا ہے کہ یہ میری اپنی سیفٹی کے لیے ہے، نہیں تو اگر خدا نخواستہ میرا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو مجھے زیادہ ڈیمیج ہو سکتا ہے. ایک جو عام کوئی دفتر میں ملازم ہوتا ہے وہ اپنے ایک آفیسر کی بات کو کیوں سنتا ہے، کیوں اس پہ یس سر کہتا ہے؟ کیونکہ اس کا رسپانس انہیبیشن ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے نوکری سے نکال دیا جائے گا. آپ ایسے دفاتر دیکھیں یا ایسے سسٹم دیکھیں جہاں پر آپ ہاں بولیں نہ بولیں آپ کو کوئی کانسیکوینس نہیں دیا جاتا. گھر میں بھی اگر ماں باپ کچھ بھی نہیں کہتے، بچے نے نہ بول دیا اور ساتھ ہی برگر کی فرمائش کر دی اور ماں باپ نے برگر لے دیا تو وہ بچہ کہاں سنتا ہے؟ پھر اس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ہمیں اپنے اندر یہ رویے لانے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو روک سکیں، بتا سکیں کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو اس کے بعد یہ نتیجہ نکلنے والا ہے. باغوں اور چشموں میں باریک اور دبیز ریشم کے لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ اس طرح ہے، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کر دیں گے، دل جمی کے ساتھ وہاں ہر طرح کے میووں کی فرمائش کرتے رہیں گے. وہاں وہ موت چکھنے کے نہیں، ہاں پہلی موت جو وہ مر چکے، انہیں اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی سزا سے بچا دیا. تو ہر طرح کا انجوائمنٹ، فن، انٹرٹینمنٹ وہاں پہ آخرت میں موجود ہوگی. ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ان باتوں کو پڑھنے کے بعد ہم نے اپنے رویوں کی اصلاح کیسے کرنی ہے. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسی باتیں اچھالنا شروع کر دیتے ہیں. خواتین ہیں جیسے خاص طور پہ بھی یہاں پہ حوروں کا ذکر آیا ہے تو خواتین اس بات پہ ناراض ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ مردوں کے لیے حوریں ہیں. مرد حضرات ایک دوسرے کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. اس طرح دیکھیں کئی دفعہ شہداء کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے یا ایسی باتیں نعوذ باللہ ان کے بارے میں کر دی جاتی ہیں کہ یہ تو حوروں کے شوق میں یہ سارے کام کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں یہاں پہ انعامات کے بارے میں بتایا ہے وہ اس لیے نہیں بتایا ہے کہ ہم ایسی باتوں کا مذاق اڑائیں، بلکہ اس لیے بتایا ہے کہ ہم سیریس ہو کے سوچیں کہ ہم نے دنیا کیسے گزارنی ہے. اور یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نیچر کو سمجھتا ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انعامات وہاں پر رکھے ہیں. یہ صرف تیرے رب کا فضل ہے اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. فضل من ربک ذالک هو الفوز العظیم. تو اللہ کا فضل ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو دینا چاہتا ہے ہمیں دے سکتا ہے، اور ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. فضل من ربک ذالک هو الفوز العظیم، کہ آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے ہم پہ. اللہ کا فضل ہو تو پھر ہمیں سب کچھ مل رہا ہے نا، نہیں تو اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہمیں کچھ بھی نہ دیں، لیکن اللہ تعالیٰ بونس پہ بونس دے رہے ہیں اور ہم بجائے اس کے کہ اللہ کے آگے جھکیں ہم انہی باتوں کو اچھالنا شروع کر دیتے ہیں. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. تو نصیحت کے لیے قرآن آیا ہے تاکہ ہم اسے پڑھیں اور سمجھیں. اور پھر کیا کہا گیا؟ اب تو منتظر رہ اور وہ بھی منتظر ہیں. یعنی جو کچھ پیغام دینا تھا، جو کچھ سکھانا تھا، جو کچھ بتانا تھا وہ وہاں تک بتا دیا گیا. اب یہ انسان کے اپنے اوپر ہے کہ وہ کس طرح سے آگے بڑھتا ہے اور کیا سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اصل بات تو تھی وہ پہنچا دی گئی. 25واں پارہ اور سورہ الجاثیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. حامیم، یہ کتاب اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے. آسمان اور زمین میں ایمان والوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں. نشانیاں تو سب کے لیے ہیں. لوگ پکنک منا رہے ہیں، لوگ گاڑی میں آ جا رہے ہیں، لوگ ایئر ٹریول کر رہے ہیں، سی میں جا رہے ہیں، سمندروں میں جا رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ جو کانشیس لائف سٹائل گزارتے ہیں وہ ہر وقت ہر نشانی سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کرتے. اور خود تمہاری پیدائش میں اور ان جانوروں کے پھیلانے میں یقین رکھنے والی قوم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور رات و دن کے بدلنے میں، اور جو کچھ روزی اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرما کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے، اور ہواؤں کے بدلنے میں بھی ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں نشانیاں ہیں. ایمان والوں کے لیے یہاں پر نشانیاں بتائی گئی ہیں، جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے نشانیاں بتائی گئی ہیں، اور جو عقل استعمال کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کتنا خوبصورت کمبینیشن ہمیں دیا جا رہا ہے نا، کہ پہلے کیا ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے، پھر ہمارے اندر یقینی کیفیت آنی چاہیے. زندگی میں ہمارے کتنے تجربات ہوتے ہیں جس میں ہم یقین کی طرف جاتے ہیں، اور پھر عقل کو بار بار استعمال کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے.
جو آیتیں اللہ کی اپنے سامنے پڑھی جاتی ہوئی سنے پھر بھی غرور کرتا ہوا اس طرح اڑا رہے کہ گویا سنی ہی نہیں، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے۔ وہ جب ہماری آیتوں میں سے کسی آیت کی خبر پا لیتا ہے تو اس کی ہنسی اڑاتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوائی کی مار ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین۔ بڑی یہاں پہ شدت کی بات کی گئی ہے اور بہت اہم بات کی گئی ہے۔ کیا ہے؟ جب اللہ کی آیات اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو اس کے اندر غرور آتا ہے، یعنی اس کا ایٹیچیوڈ، اس کی باڈی لینگویج، اس کا کہنا۔ غرور کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو بہت بہتر سمجھنا۔ اس وقت دنیا میں لوگ دو طرح کے فتنوں میں ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو کہ انڈر کانفیڈنٹ ہیں اور ان کی سیلف اسٹیم لو ہوتی چلی جاتی ہے اور وہ بھی دنیا میں کچھ نہیں کر پاتے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، وہ ہر بات پہ سمجھتے ہیں کہ جو بات میں نے کہہ دی نا بس وہی کل ہے، وہی بات جو ہے وہ درست ہے، اور وہ پھر کسی کی بات کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہی نہیں ہوتے۔ اور اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ ان آیات کو سن کر اس کی ہنسی اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے پیچھے دوزخ ہے۔ جو کچھ انہوں نے حاصل کیا ہے وہ انہیں کچھ بھی نفع نہ دے گا، اور نہ وہ جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کار ساز بنا رکھا تھا، ان کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیتوں کو نہ مانا ان کے لیے بہت سخت دردناک عذاب ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا کو تابع بنا دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ کشتیوں میں جانے والے کیا کریں کہ جب وہ کھلے آسمان پہ ہوں اور کشتیوں میں ہوں تو وہاں پر انہیں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے ایک شخص نے دوسرے شخص سے 1000 دینار ادھار مانگے۔ اس نے کہا گواہ لاؤ۔ ادھار مانگنے والے نے جواب دیا کہ اللہ ہی کی گواہی کافی ہے۔ اس نے کہا کوئی ضامن لاؤ۔ ادھار مانگنے والے نے جواب دیا اللہ کی ضمانت ہی کافی ہے۔ اس نے کہا تو نے سچ کہا ہے۔ چنانچہ اس نے ادائیگی کی میعاد مقرر کر کے اسے قرض دے دیا۔ قرض لینے والے نے سمندری سفر کیا اور اپنے کام سے جب فارغ ہوا تو سمندر کے قریب آیا تاکہ کوئی جہاز یا کشتی ملے تو اس پر بیٹھ جاؤں اور رقم طے شدہ وقت پر ادا کر رہا ہوں، لیکن اسے کوئی جہاز یا کشتی نہ ملی۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ وقت مقرر پر نہیں پہنچ سکا تو اس نے ایک لکڑی لی، اس سے بیچ سے کھوکھلا کیا اور اس میں 1000 دینار رکھ دیے اور ایک ساتھ ایک پرچی بھی رکھ دی، اور پھر اس لکڑی کا منہ بند کر دیا اور اللہ سے دعا کی کہ پروردگار تجھے خوب علم ہے کہ میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار دینے کا وعدہ کیا ہے اور اس نے مجھ سے ضمانت طلب کی تھی، میں نے تجھے ضامن بنایا اور وہ اس پر خوش ہو گیا، اور اس نے گواہ مانا تو میں نے گواہ بھی تجھے بنا دیا اور وہ بھی اس پہ خوش ہو گیا۔ اب جب کہ میں اپنا قرض ادا کرنا چاہتا ہوں لیکن کوئی کشتی نہیں ملی، اب میں اس رقم کو تجھے سونپتا ہوں اور سمندر میں ڈال دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ رقم اسے پہنچ جائے۔ پھر اس نے لکڑی کو سمندر میں ڈال دیا اور خود چلا گیا، لیکن پھر بھی کشتی کی تلاش میں رہا کہ مل جائے تو جاؤں۔ یہاں تو یہ ہوا اور وہاں جس شخص نے اسے قرض دے رکھا تھا، جب اس نے دیکھا کہ وقت پورا ہو گیا اور آج اسے آنا چاہیے اور وہ بھی امید کے ساتھ سمندر کی طرف نکلا کہ وہ آئے گا اور میری رقم مجھے دے دے گا یا کسی کے ہاتھ بھجوا دے گا، مگر جب شام ہونے کو آئی اور کوئی کشتی اس کی طرف سے نہ آئی تو واپس ہو لیا۔ اسی سنا میں اس نے کنارے پر ایک لکڑی دیکھی تو یہ سمجھ گیا کہ خالی ہاتھ تو جا ہی رہا ہوں، آؤ اس لکڑی کو لے چلوں اور پھاڑ کر خشک کر لوں گا اور یہ جلانے کے کام آئے گی۔ گھر پہنچ کے جب وہ اس لکڑی کو چیرتا ہے تو کھن کھنا بجتی ہوئی اشرفیاں اس میں سے نکلتی ہیں، یہ انہیں گنتا ہے تو وہ پوری 1000 ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ اسے ایک تحریر بھی ملتی ہے، اسے بھی اٹھا کر پڑھ لیتا ہے۔ پھر ایک دن وہی شخص آتا ہے اور 1000 دینار پیش کر کے کہتا ہے یہ لیجیے آپ کی رقم، معاف کیجیے گا میں نے ہر چند کوشش کی کہ وعدہ خلافی نہ ہو لیکن کشتی کے نہ ملنے کی وجہ سے مجبور ہو گیا، اسی لیے قرض لوٹانے میں تاخیر کی۔ آج کشتی ملی تو آپ کی رقم لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ اس نے کہا کیا میری رقم آپ نے بھجوا نہیں دی تھی؟ اس نے کہا میں کہہ چکا ہوں مجھے کشتی نہیں مل سکی۔ تو دوسرا شخص بولا اپنی رقم واپس لے، خوش ہو کر چلے جا، اس لیے کہ آپ نے جو رقم لکڑی میں ڈال کر بھیجی تھی اسے اللہ نے مجھ تک پہنچا دیا اور میں نے اپنی رقم پوری وصول کر لی۔ تو آپ دیکھیں کئی دفعہ انسان کتنی مشکل سچویشن میں ہوتا ہے نا، کہ جیسے یہ خاص طور پہ جہاز کا اور یہ سمندر کا سفر، اس میں آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہے، اب آپ کتنے عرصے کے لیے وہاں پہ رہ لیتے ہیں اور آپ واپس نہیں آ سکتے، آپ اپنے وعدے نہیں پورے کر سکتے، آپ لوگوں سے کئی دفعہ کمیونیکیٹ بھی نہیں کر سکتے، آپ کا کمیونیکیشن بھی نہیں ہوتا۔ تو ایسے مواقع پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو ضامن بنائیں نا بہت سے معاملات میں، اور اللہ پہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ بہترین طور پہ ان سب لوگوں کی مدد فرماتا ہے۔ اور آسمان و زمین کی ہر چیز کو بھی اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے تابع کر لیا ہے، جو غور کریں یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں پا لیں گے۔
آپ ایمان والوں سے کہہ دیں کہ وہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے، تاکہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو ان کے کرتوتوں کا بدلہ دے دے۔ جو نیکی کرے گا وہ اپنے ذاتی بھلے کے لیے، اور جو برائی کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر ہے، پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہو۔ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکومت اور نبوت دی تھی، اور ہم نے انہیں پاکیزہ روزیاں دی تھی اور انہیں دنیا والوں پر فضیلت دی تھی۔ کتنا خوبصورت سسٹم ہے نا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا۔ اور ہم نے انہیں دین کی صاف صاف دلیلیں دی۔ پھر انہوں نے اپنے پاس علم کے پہنچ جانے کے بعد آپس کی ضد اور بحث سے ہی اختلاف برپا کر ڈالا۔ یہ جن جن چیزوں میں اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ قیامت والے دن ان کے درمیان تیرا رب کرے گا۔ پھر ہم نے آپ کو دین کی راہ پر قائم کر دیا، سو آپ اس پر لگے رہیں اور نادانوں کی خواہش کی پیروی میں نہ پڑیں۔ یاد رکھیں یہ لوگ ہرگز اللہ کے سامنے آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتے، کہ ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں اور پرہیزگاروں کا رفیق اللہ تعالیٰ ہے۔ واللہ ولی المتقین۔ ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون۔ یہ قرآن ان لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں اور ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ کیا ان لوگوں کا جو برے کام کرتے ہیں یہ گمان ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا کر دیں جو ایمان لائے اور نیک کام کیے اور ان کا مرنا جینا یکساں ہو جائے؟ برا ہے وہ فیصلہ جو یہ کر رہے ہیں۔ اور آسمان اور زمین کو اللہ نے بہت سے عدل کے ساتھ پیدا کیا ہے تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کام کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے۔ کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھوں پر بھی پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اب دیکھیں یہاں پہ بہت اہم بات کی جا رہی ہے کہ انسان خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لے۔ ہم میں سے اکثر لوگ جب شرک کی بات کرتے ہیں نا تو ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو بتوں کے آگے جھکتے ہیں اور ہم ان کو بڑا لک ڈاؤن کر کے کہتے ہیں شکر ہے بھئی ہم تو ایسا شرک نہیں کرتے۔ لیکن ایسے موقع پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے کون کون سے خدا بنے ہوئے ہیں، ہمارے کون کون سے بت ہیں جن کے آگے ہم دن رات جھکتے ہیں اور وہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑتے چلے جاتے ہیں۔ کیا اب بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا کی ہی زندگی ہے اور ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں صرف زمانہ ہی مار ڈالتا ہے اور انہیں اس کا علم ہی نہیں، وہ تو صرف قیاس اور اٹکل سے ہی کام لے رہے ہیں۔ اور جب ان کے سامنے ہماری واضح اور روشن آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے پاس اس قول کے سوا کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ داداؤں کو لاؤ۔ آپ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر تمہیں مار ڈالتا ہے، پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ جانتے کیسے نہیں؟ قرآن ہر ایک کے گھر میں موجود ہے، لوگ جو ہے اس کو پڑھتے بھی ہیں لیکن بس سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اور جس دن اہل باطل بڑے نقصان میں پڑ جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہے اور ہر گروہ اپنے نامہ اعمال کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور آج تمہیں اپنے کیے کا بدلہ دے دیا جائے گا۔ یہ ہے ہماری کتاب جو تمہارے بارے میں سچ سچ بول رہی ہے۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق۔ ہم تمہارے اعمال لکھواتے جاتے ہیں، بس لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کو ان کے رب اپنی رحمت تلے لے لے گا، اور یہی صریح کامیابی ہے۔ یہی کیا کہا جا رہا ہے؟ ذالک ھو الفوز المبین۔ کامیابی تو یہی ہے کہ انسان نے عمل کیا، ایمان اور عمل کے ساتھ کام کیا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اس کو داخل کرے گا۔ لیکن جن لوگوں نے کفر کیا تو کیا میری آیتیں تمہیں سنائی نہیں جاتی تھیں؟ پھر بھی تم تکبر کرتے رہے اور تم تھے ہی گناہ گار لوگ۔ اور جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم جواب دیتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے، ہمیں کچھ یوں ہی سا خیال ہو جاتا ہے لیکن ہمیں یقین نہیں ہے۔ اور ان پر اپنے اعمال کی برائیاں کھل گئیں، اور جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے اس نے انہیں گھیر لیا، اور کہہ دیا گیا کہ آج ہم تمہیں بھلا دیں گے جیسے کہ تم نے اپنے اس دن سے ملنے کو بھلا دیا تھا۔ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا مددگار کوئی نہیں ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو ہنسی مذاق میں اڑایا اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ بس آج کے دن نہ تو یہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ہی ان سے کوئی عذر اور معذرت قبول کی جائے گی۔ تو زندگی کی جو حقیقت ہوتی ہے نا، جو ریالٹی آف لائف ہوتی ہے، اس کو بہت سیریس لینا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے ان لوگوں کا کہ وہ اس بات کو سیریس کسی طور پہ لینے کے لیے کسی طرح سے بھی تیار نہیں ہوتے، مطلب ہر وقت چاہیے ہے فن اینڈ انٹرٹینمنٹ۔ پھر آپ دیکھیں کہ پوری انڈسٹری بھی ہمیں ہر وقت یہی بات سکھاتی رہتی ہے کہ ایوری تھنگ از اباؤٹ فن، ایوری تھنگ از اباؤٹ انجوائنگ لائف۔
فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ بہت خوبصورت بات پہ سورت کا اختتام ہو رہا ہے۔ بس اللہ کی تعریف ہے جو آسمان اور زمین اور تمام جہان کا پالنے والا ہے، اور تمام بزرگی اور بڑائی آسمان اور زمین میں اسی کی ہے، اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے فرمائے گا، کیا میں نے تجھے بیوی اور بچے نہیں دیے تھے؟ کیا عزت و آبرو نہیں دی تھی؟ کیا گھوڑے اور قسم قسم کی راحتوں میں آزاد نہیں رکھا تھا؟ بندہ جواب دے گا، ہاں پروردگار، بے شک تو نے ایسا ہی کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، پھر کیا تو میری ملاقات پر ایمان نہیں رکھتا تھا؟ وہ جواب دے گا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، پھر میں بھی آج تجھے ایسا ہی بھول جاؤں گا جیسا کہ تو مجھے بھول گیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عظمت میری تحمد ہے اور کبریائی میری چادر ہے، اور جو شخص بھی ان میں سے کسی کو بھی مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں ہم اس پہ عمل کرنے والے بنیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے، جاننے، دل سے پہچاننے والے بنیں، اور اللہ کے شکر گزار بندے بن کے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔